बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। अपने दिन की रूटीन को मज़ीद खूबसूरत कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ दिन का आगाज़ कीजिए, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ कीजिए। तो देखिएगा, जिस काम के लिए भी आप घर से बाहर रवाना हो रहे हैं, उस काम में यकीनन बरकत होती चली जाएगी और आप ख़ुद भी इत्मीनान में होंगे, सुकून में होंगे, खुशी महसूस कर रहे होंगे। और खुशी वही है जो हकीकी हो। एक आर्जी टेम्परेरी खुशी महसूस करना, इसको हम खुशी नहीं कह सकते। तो हकीकी खुशी तभी महसूस होगी जब आपने जो काम अपने ज़िम्मे लिया है वो बाखूबी तरीके से सरअंजाम दें और आपकी रूह को उससे सुकून पहुँचे। एक तो ये हो गया कि आपने ज़िम्मेदारी से काम करना है, और दूसरा ये कि आपने दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से करना है। तो जब इतनी खूबसूरती से दिन का आगाज़ होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी रूह को सुकून ना पहुँचे। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा खूबसूरत है। टॉपिक ऐसा है जो यकीनन, पहले तो क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को माशाल्लाह से, कि यकीनन हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं और हम आए दिन रोज़ उन चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सुधार लाने की। तो मैं यकीनन क्रेडिट देना चाहूँगी टीम को। टॉपिक हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करें, क्योंकि जब हम मुआशरे की बात करते हैं तो हम सब अफराद का मजमुआ जो है ये इसी से ही मुआशरा बनता है। अब एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देना, एक कामयाब मुआशरा तश्कील कैसे पा सकता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात करते हैं प्यार मोहब्बत से रहने की, मिलजुल कर रहने की, सब्र से काम लेने की, बर्दाश्त करने की, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलने की, किसी को अच्छी नसीहत, अच्छा मशवरा देना, इसको कहते हैं इंसानियत। एहसास के रिश्ते, प्यार मोहब्बत के रिश्ते जो हमें इस माशरे में, ज़रूरी नहीं कि कोई आपके खून के रिश्ते हों वहीं पे आपने जो है वो प्यार मोहब्बत सब्र तहम्मुल का जो है वो सामना करना है, मुज़ाहिरा करना है। नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और एहसास अगर हमारे अंदर होगा कि नहीं भाई, ये फ़लाँ बंदा, मुझे इसका एहसास करना है, अगर मैं कहीं इसके काम आ सकता हूँ तो मुझे यकीनन आना चाहिए। अगर मुझसे कोई गरीब है, कमज़ोर है, तो मुझे उस पर अपनी जो पावर है, अपना रोब, अपना दबदबा मैंने नहीं दिखाना। इसको कहते हैं इंसानियत। मज़ीद भी हम इस पे इन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आया इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, वो आपके सामने वाज़े जो है हमारे मेहमान बताएंगे। लेकिन जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं, वहाँ पे भी वाज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने बराबरी की सतह पे चलना है। कोई ज़ात पात रंग नस्ल के आपने ये फ़िरक़ों में आपने नहीं पढ़ना। अपने इंसानियत का वहाँ पे ज़िक्र हुआ है, मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का जो है वो ज़िक्र किया गया। आज हम अपने इंसानियत की क्या, हम तो मुसलमानों की भी कदर नहीं करते, उस तरह से उनके साथ प्यार मोहब्बत एहसास के रिश्ते नहीं रखते। तो इन डिटेल बात करेंगे कि इंसानियत हम में कहाँ खो गई है। हम इस्लामी तालीमात को देखें, अपने कुरान का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। खुलेआम वाज़े चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कहूँ कि हम भटक गए हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो हमें राह रास्त पे आना होगा, हमें सही डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, आखिरत में भी हमने जवाबदेह होना है। तो जनाब इसी पे बात करेंगे कि इस माशरे में जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो इस वक्त एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है और इसकी अहमियत को समझना इस वक्त हम सब के लिए इंतहाई अहम है। तो जितना ये टॉपिक अहम है उतने ही हमारे मुअज़्ज़िज़ गेस्ट भी अहम हैं जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप इन्हें बेशतर टीवी चैनल्स पे देखते हैं, हमारे सच सवेरा में भी आपने इन्हें बहुत बार देखा है। और कहूँ तो सच टीवी के साथ इनकी गहरी मोहब्बत जो है वो यकीनन है, एक फैमिली की तरह है। उनका तारुफ करवाते हैं जी। मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, क्योंकि यकीनन आजकल आपकी मसरूफियत काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो नाज़रीन की आसानी के लिए आप बता दीजिए, एक तो मुआशरा, उसकी डेफिनेशन, दूसरा जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो आया इंसानियत की क्या डेफिनेशन है, और ये मुआशरा और इंसानियत इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है? जी महविश, इंसानियत की अगर हम बात करें तो इंसानियत दरअसल एक ऐसा तस्वर है, एक ऐसा नज़रिया है जो इंसानों को आपस में जोड़ता है। और इंसानों का जो ये जोड़ है ये किस नौइयत का है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। मुआशरा एक बहुत बड़ा ग्रोह होता है इंसानों का, जिसमें रहने वाले उनकी रवायात, उनकी तहज़ीब, उनकी सकाफ़त, उनका तमद्दुन और उनके जो नज़रियात होते हैं, फिर उनके मज़ाहिब होते हैं, उसके तहत वो माशरे जो है वो परवान चढ़ रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे अफराद मिलकर एक मुआशरा तरतीब दे रहे होते हैं।
اب جہاں تک انسانیت کی بات ہے تو انسانیت جو ہے اب اس کی بھی مختلف درجہ بندی ہے. صحیح. جیسے کہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں, ہم ماں باپ بہن بھائی اور کچھ دیگر بیوی بچے, اور اس سے ذیلی شاخیں ہوتی ہیں جیسے خالہ پھپھو چچا ماموں جی وہ, اور ایک لمبی ایک ٹری اس طرح سے ایک چلتی ہے. بالکل. تو یہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسانیت کی گروپ بندی ایک یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, یہ میرا فلاں رشتہ ہے, یہ میرا فلاں رشتہ ہے, تو اس طریقے سے جو ہے ایک چل رہی ہوتی ہے. ایک درجہ بندی ہوتی ہے جس میں دوستی محبت کے رشتے ہوتے ہیں انسان کے کسی کے ساتھ, اور وہ اس کو بغیر کسی خونی رشتے کے ان کو جو ہے پسند کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ایک کشش ہوتی ہے, اٹریکشنز ہوتی ہیں. تو ایک وہ وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم انسانیت کا سلوک کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ایک سطح ہوتی ہے جہاں پہ نظریاتی سطح پہ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ مذہبی سطح ہو, چاہے وہ کچھ اور دیگر نظریات ہوں, تو وہ کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس سطح پہ ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایون اب تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کوآپریٹو اور پراپرٹی کی ریلیٹڈ سوسائٹیز ہیں وہ بھی ایک سوسائٹیز کا درجہ, کالونیل سسٹم نے ہمارا ایک الگ سے ایک نظام پیدا کر دیا ہے جو کالونی سے باہر کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے, کالونی کے اندر کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سرمایہ دارانہ نظام کی سازش تھی جو کی گئی. پر یہ ٹاپک سے الگ چیز ہے. تو یہ ایک تو وجہ ہوتی ہے کہ جب سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ دھڑا بندیاں جو گروہ بندیاں ہوتی ہیں جو جس کے تحت انسانیت کا جو معیار ہے وہ کہیں نہ کہیں چل رہا ہوتا ہے. لیکن سب سے جو بہترین انسانیت میری نظر میں ہے وہ ہوتی ہے بے لوث انسانیت. کیا بات. جس میں نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے, نہ کوئی اٹریکشن ہوتی ہے, نہ کوئی آپ کی کوئی دھڑا بندی ہوتی ہے, نہ کوئی نظریاتی وابستگی ہوتی ہے, نہ کوئی مذہبی وابستگی ہوتی ہے, اور اس کے باوجود بھی آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو انسانیت ہوتی ہے وہ بے لوث انسانیت ہوتی ہے, اور سب سے بڑی انسانیت میں اس کو قرار دیتا ہوں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے زلزلہ آیا پاکستان میں, ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے, اور اس میں لوگوں نے یہاں سے ٹریول کیا اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ ملبے کے نیچے دبا ہوا, چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے, وہ کس رنگ سے ہے, کس نسل سے ہے, کس مذہب سے ہے, کس فرقہ بندی سے ہے, کس دھڑے سے ہے, کس زبان سے ہے, ٹھیک ہے, یا کس خاندان سے ہے. لیکن انہوں نے ایک جذبے کے تحت جا کے ان کو ریسکیو کیا کسی نہ کسی طریقے سے والنٹریلی, اور یہ جو جذبہ تھا یہ میں کہتا ہوں کہ انسانیت کا سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے, اور اس درجے کے اوپر فائز جو انسان ہے وہ بہترین انسان قرار پائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں انسانیت کے معیارات اور اس کی سطح پہ میں نے بات کی. اب بات یہ ہے کہ جو احترام انسانیت ہے یہ ہم سب پہ, ہر معاشرے پہ فرض ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے فرض ہے کہ یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے, ٹھیک ہے, انسانیت. اس میں کوئی ذات پات رنگ نسل مذہب نہیں ہے, بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. جب آپ ماضی میں جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک دور تھا کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارتا تھا, تو وہاں پہ جو ہے وہ جس کی لاٹھی اس کے جو زوراور ہوتا تھا وہ کمزور سے وہ چھین لیتا تھا سب کچھ, اور اسے کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی, اس کے اندر کوئی ایسی تمیز نہیں تھی, اس کی کوئی ایسی تربیت نہیں تھی معاشرے کے طور پر. پھر رفتہ رفتہ انسان کے اندر انسانیت کا جو درجہ ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ انسان تہذیب کی طرف معاشرے کی طرف راغب ہونا شروع ہوا, تو وہاں پہ کچھ بہتری آنے ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر جو ہے وہ بھیجے ہیں مختلف ادوار میں. اچھا, اب اگر انسان ایک ہی پیغمبر کے آنے سے سدھر جاتا اور اس کے اندر انسانیت کا درجہ, تو پھر دوسرے پیغمبر کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو اتنے پیغمبر جو بھیجے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد انسانیت کا معیار جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ضرورت پڑی, تو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پیغمبر, کوئی نہ کوئی وہ آئے اور ان کو اس ذہنی سطح پہ وہ تربیت کرے, جہالت کے اس اندھیرے سے باہر نکالے, اور ان کو پھر راغب کرے کہ بھائی انسانیت کا معیار اگر بلند کرو گے تو آپ اچھا معاشرہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہو. اگر آپ انسانیت سے گر جاؤ گے, اب مسئلہ یہ ہے کہ
بگاڑ جو ہے ان چیزوں میں کہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ ہاں بالکل، کہ ایکچولی مسائل کون سے ہیں جس کی بنا پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے درجے سے اس قدر نیچے گرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ ریزنز کیا ہو سکتے اس ہیں؟ کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی انسانیت اور انسانوں کے درمیان مادی چیزیں آئی ہیں، مادیت مٹیریل چیزیں آئی ہیں، لالچ، وہاں پہ انسانیت کا جو معیار ہے وہ گرنا شروع ہے۔ صرف لالچ نہیں ہے، ہاں لالچ طمع تو ایک یہ چیز بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ مٹیریل چیزیں ہو گئیں، جتنی بھی انسان، پیسہ ہو گیا، کھانے پینے کی اشیاء ہو گئیں، زمین ہو گئی، جائیداد ہو گئی، کوٹھی کاریں بنگلے، یہ سارا مٹیریل میں آ گیا، یہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اس میں پھر کچھ اور چیزیں بھی آئی ہیں جو انسانی رویے ہیں، وہ انسانیت کو گرانے میں، بالکل ٹھیک ہے، انسان کا جو کردار ہے وہ اس کو گرانے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں انسانیت کا جو اب 21ویں صدی آ چکی ہے، 22ویں صدی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اگر ہم انسانیت کو آج دن تک نہیں سمجھ سکے، اور آج بھی ہم اگر اس پچھلے ماضی کی جہاں پہ جانوروں والی زندگی انسان کی تھی، تو اسی سطح پہ اگر ہم گزار رہے ہیں، اسی طریقے سے نفسا نفسی کا عالم ہے، اسی طریقے سے کمپیریزن کریں نا، کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ملے گا، میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، کمپیریزن ہم کیا کریں، یہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ انسانوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، اور جو انسان، ہم کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں زندگی، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی پہ خرچ کریں، ہم تو ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارا رویہ جو ہے باتوں انسانیت سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے مالی لحاظ لہجوں سے تو کی الگ بات۔ ٹونز آپ دیکھیں، ہمارا رستے میں چلتے ہوئے دوسروں کو رستہ نہ دینا دیکھیں، ہمارا اکڑ ہم میں، رستوں میں ہم گند پھیلا دیتے ہیں، ٹریفک میں ہم رستہ نہیں دیتے لوگوں کو، ایمبولینس کو نہیں دیتے، ایمبولینس کو نہیں دیتے، ہم لوگوں کے ساتھ جو مس بیہیو کرتے ہیں، انہیں شاؤٹ کرتے ہیں، کسی کو ایک ذرا سا جو ہے وہ سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں جا رہے، ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، ہم ان کی ضروریات کا خیال نہیں کر رہے، مطلب یہ ایک جو سیلفشنس کی سطح ہم ہمارے، پچھلے دنوں کا سرگودا کا واقعہ دیکھ لیں، جی کہاں لکھا ہوا ہے، اسلام نے کہاں آپ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اتنا تشدد کر کے اس کو آپ قتل کر دیں؟ بالکل، یہ بہت غلط چیز ہے۔ آپ ابھی اس طرح کے بہت سارے واقعات، بہت سارے وسائیوال میں ایک پچھلے واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں اس نے کمپلینٹ کی ایک جاگیردار کے خلاف کہ اس نے بیٹی کو چھیڑا ہے، اس درخواست دینے کی وجہ سے اس کو کتے کی طرح اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، اور اس کو اسی کے برتن میں پانی پلایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ پیٹتا رہا، فریاد کرتا رہا، میں کنڈیمڈ کر رہا ہوں، میں مذمت کر رہا ہوں اس چیز کی، اگر موقع آ گیا ہے کہ اس طرح کا جو رویہ ہے، جو اس طرح کا یہ اس مہذب معاشرے میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ارباب اختیار پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، کچھ عرصے بعد یہی لوگ اتنا مجبور کرتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ صلح کر کے، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے پاس چارہ نہیں بچتا، ورنہ ان کی سانسیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ ابھی پچھلے عرصے میں وہ دیکھیں جو بچوں کے ساتھ وہ گھر میں ملازمہ کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ہمارے انتہائی پڑھے لکھے افراد بالکل ایسے اس میں شامل تھے، اور اس کو کبھی استری لگائی گئی، کبھی اس کے بال نوچے گئے، کبھی اس کو تھپڑ، کبھی اس کو کتنے بھوکا رکھا گیا، اس طرح کے کوئی ایک واقعہ ہے، بے ٹھیک ہے۔ پھر جو ہماری خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے مختلف مواقع پہ، ان کو جینے نہیں دیا جاتا صحیح طریقے سے، یہ سارے افعال جو ہیں یہ انسانیت سے گرے ہوئے افعال ہیں، اور ان کو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ خیر، انسانیت کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جلال الدین رومی صاحب ہمارے بہت جو ہے معناز اور ایک عالم دین بھی تھے، اور روحانی سطح پہ ان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں، اور ان کی بے پناہ پاپولیرٹی تھی، نہ صرف افغانستان میں کہ وہ 1207 میں پیدا ہوئے اور پھر وہ وہاں سے ترکی چلے گئے، اور فارسی ان کی زبان تھی، اور 1273 تک ان کی وفات ہوئی، تو یہ 70 سال کا جو یا 65 سال کا جو 60 سے اوپر سال کا عرصہ تھا، اس دوران انہوں نے جو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ کام کیا ہے وہ انسانی روح کے اوپر کیا ہے۔ ان کی جو پہلی تحریر تھی وہ اس کی علامت انسانی روح ہی تھی، اور انسانی روح کے حوالے سے ہی بانسری کے نام سے انہوں نے پہلا جو ہے وہ کچھ تحریر کیا۔
تو انہوں نے ایک بڑی ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات اچھا لکھی ہے. یہ نا خوبصورت جو بات ہے نا یہ ہم بریک کے بعد ناظرین کو بتاتے ہیں, بریک لینی ہے جی کیونکہ یہ کہ نا انتہائی اہم ٹاپک ہے, اہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان ڈیٹیل ناظرین سے ڈسکس کیا جائے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانیت کے حوالے سے, اور جب ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے کہ ہم انسانیت کو سمجھیں, نہ صرف سمجھیں بلکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہونا, انسانیت کو اجاگر کرنے کی ہم اس وقت اشد ضرورت ہے. اسی پہ بات کریں. اکبر صاحب ہمارے ساتھ. اکبر صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے اور کسی خوبصورت بات کا آپ ذکر کرنے جا رہے تھے, بتائیے. میں مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے بات کر رہا تھا مہوش کہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو روح انسانی ہوتی ہے یہ دراصل روح ربانی سے بچھڑی ہوئی ہے. کیا بات. اصل میں یہ ایک ہی روح ہے, اور اسی وجہ سے جو روح انسانی ہے وہ بے چین ہے, اور اس کو قرار کدھر سے ملتا ہے؟ جب وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اس کا کام اس کے کام آتا ہے, تو تب وہ روح انسانی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کی بے چینی ختم ہوتی ہے. نقصان نہیں کسی کو پہنچاتا, تکلیف نہیں دیتا. بالکل. اور یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ مختلف ارشادات اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کیا گویا اس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا. آپ قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھ لیں, آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں, آپ دنیا کے مذاہب عالم کو دیکھ لیں, صرف اسلام نہیں, اسلام ہمارا پیارا مذہب ہے, مقدس مذہب ہے, اس کے ہم پیروکار ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. آپ باقی جتنے بھی مذاہب عالم ہیں ان کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں, تو اس میں سب سے جو بڑا مذہب اور سب سے بڑی چیز جو نکلتی ہے وہ انسانیت ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کریں گے, آپ انسانوں کو سلوک کی سطح پر اچھا نہیں لیں گے, انسانیت کا معیار گرتا چلا ہی جائے گا, منافرت پیدا ہو جائے گی, ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوں گی. اور نفرت ایک ایسا پانی ہے نا, آپ غصہ کرتے ہیں نا وہ بہہ جاتا ہے, آپ کے اندر سے غبار نکل جاتا ہے. یہ جو نفرت ہوتی ہے کسی انسان سے, یہ غصے سے اور باقی جو جتنی بھی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ہیں اس سے زیادہ بری چیز ہے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں صاحب کہ اگر کسی مطلب ہم جس طرح ہمیں انسانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے, ہمیں وہ انسانیت ہمیں ڈھونڈنے پڑتی ہے کہ ہمیں انسانیت ہے, انسانیت کا نہ ہونا ہمیں بہت ساری اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. جی بالکل. آپ یہ دیکھیں نا, نفرت جب ہم کسی سے کرنا شروع کرتے ہیں تو نفرت تو ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہے, وہ ٹھہرا رہتا ہے, وہ جاتا نہیں آپ کے اندر سے, اندر رہ جاتی ہے بات, اور وہ جیسے وہ پانی ٹھہرا ہوا بدبو پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ نفرت ہے جو کبھی بھی کوئی اچھا پہلو اس کی وجہ سے سامنے نہیں آئے گا, اچھا رویہ سامنے نہیں آئے گا, اچھا ایکٹ سامنے نہیں آئے گا. تو یہ ساری چیزیں, رویے, جو ہماری سوچ ہے, منفی سوچ خاص طور پر آج کے مٹیریل زمانے میں جب ہم انسانوں کی جگہ چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر چکے ہیں, وہاں پہ انسانیت کا معیار میں سمجھتا ہوں کہ گرنا شروع ہو چکا ہے. اور ہمیں اس وقت جو ہے وہ سب سے اہم ہے یہ چیز کہ ہم انسانیت کے اوپر کام کریں, انسانی رویوں کے اوپر کام کریں, انسانی ضروریات کو دیکھیں, اور انسان کو مختلف سطحوں پر بوسٹ کریں, ان کو تربیت دیں کہ وہ, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہوں گے, اور پھر وہی جنگ و جدل, وہی یہ ایک جگہ سے, وہ ایک گلی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر یہ پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیتا ہے, پھر یہ پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیتا ہے, پھر یہ پوری دنیا کو لپیٹ لیتا ہے. آپ آج کے دور میں پوری دنیا کا نظام دیکھ لیں, آپ دیکھیں انسانیت کا مقام کہاں کہاں گر رہا ہے. آپ فلسطین میں دیکھیں, اس سے بڑی کوئی مثال آپ کشمیر غزہ میں دیکھیں, جو ظلم اس وقت غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, نسلی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے, مذہبی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے, اور زبان لسانی بنیادوں پر یعنی کیا جا رہا ہے, کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں وہی ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا انسانیت کا معیار انتہائی گر چکا ہے, وہ درندے بن چکے ہیں, جانور بن چکے ہیں, احساس نہیں انسانیت ختم ہو گئی, ان کے اندر وہی بھیڑیے نمودار ہو گئے ہیں جو آج سے پیچھے ماضی میں زور کی بنیاد پر دوسرے کمزور کے اوپر جھپٹنا
اور پھر وہ اس طرح کی جو ہے وہ اس کو کمزوری کی طرف لانا اور اس کے اوپر تابع بنانے کی کوشش کرنا اور اپنی محکوم اور اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے کی کوشش کرنا. یعنی اتنا ظلم. پچھلے دنوں میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کی لاش کو جانور اٹھا کے لے گیا. یعنی انسانیت کا کوئی معیار ان لوگوں کے اندر اگر ہوتا, اور جس طریقے سے معصوم بچے دعائیں مانگ رہے ہیں, جس طریقے سے مائیں اپنے بچوں کی لاشیں ہاتھوں میں اٹھا کے اور انہیں دفنانے نہیں دیا جا رہا, ان اگر زخمی ہیں تو ہاسپٹلز تباہ کر دیے گئے ہیں, ان کے سکول تباہ کر دیے کو نہیں دینا ہے ان تک پہنچایا جا رہی ہے. اللہ پاک کی ذات ایسے ظالم لوگوں کو آخر کہیں نہ کہیں ایسی سزا دے گی, ایسی عبرتناک سزا دے گی کہ وہ رہتی دنیا تک یاد کریں گے کہ ہم نے یہ ظلم کیا تھا اور ہمیں اس کی سزا ملی. پیچھے کی اقوام کی طرف بھی جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ظلم کی انتہا پہنچی تو کہیں نہ کہیں پہ ان کو سزا ملی اور بہت بری سزا تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کشمیر میں دیکھ لیں, اسی طریقے سے مختلف اور ممالک ہیں. اس سے پیچھے آپ نے وہ روہنگیا اور وہاں اس کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, یعنی اس وقت جو طاقتور ہے وہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم کو بری طریقے سے کچل دیا جائے اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, اور اس سے پھر یہ جو آواز اٹھانا چاہے اس کی آواز دبا دی جائے. ہاں, اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں پھر وہ بھی ایک پیج پہ نہیں نظر آتے. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ انسانیت کا جہاں معیار اتنا گرتا جا رہا ہے تو وہ متحد ہو کر ان چیزوں کے خلاف جاتے, اور انسانیت کا جو معیار جگہ جگہ پر گرتا جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. ہم تو اس جگہ ہم کسی اس بندے کو ہنس کے سلام نہیں کرتے جب تک ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. تو انسانیت ہم کیسے دکھائیں؟ ہم اس بندے کو انسانیت دکھائیں جس سے ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے, جو ہم سے کمزور ہے. ویری انفارچونیٹلی وہاں تو ہم انسانیت دکھاتے ہی نہیں, اپنا روب اپنی پاور ہی ہم کمزور پہ دکھاتے ہیں. لیکن جو طاقتور ہے جس سے ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہوگا وہاں پہ انسانیت ہماری زندہ ہو جائے گی. تو ایسے لوگوں سے, ایسے معاشرے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی یہی بات کی تھی کہ اب 21ویں صدی ہے, اس صدی میں بھی اگر ہم وہی ماضی میں جہاں انسانی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے وہاں پہ جانا ہے, تو معاشرہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں رنگا رنگ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. کبھی آپ پرانے ادوار میں جائیں, انسان اس طرح سے نہیں بیٹھتے اٹھتے تھے جیسے آج ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں. انسان اس طریقے سے کھاتے پیتے بھی نہیں تھے جس طریقے سے آج. صحت کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے اور کتنی جو ہے تبدیلیاں تھیں جو انسان نے بتدریج وقتاً فوقتاً معاشروں میں تبدیلیاں کی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنی مرضی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی پھیلا لیں, آپ جتنے مرضی قابو کر لیں, ہتھیار بنا لیں, آپ بلڈنگیں کھڑی کر دیں, جب تک آپ انسانیت کے معیار کو بلند نہیں کریں گے, آپ ایک اچھی دنیا, ایک اچھا ملک, ایک اچھا شہر, ایک اچھا معاشرہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے. پوری دنیا میں اس وقت ضرورت ہے, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے میں بھی معاشرتی سطح پر بہت مسائل ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو خود کو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے تھے, جو کہتے تھے کہ جی ہم بہت ایڈوانسڈ ہیں, جو کہتے تھے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, ہمارا معیار بہت بلند ہے, ہم انسانیت کا بہت خیال کرتے ہیں, اور ہیومن رائٹس کہاں گئے ہیں؟ دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں پہ چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کا کردار کس حد تک ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو جتنے ممالک ہیں یورپین, یہ اس وقت کون سا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس سطح پر انسانیت کے, اور جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑا جو ہے وہ ہمارے اندر تو بڑی جو ایکویلٹی ہے, مساوات ہے, یہاں پہ مساوات ان کا, یہاں پہ ان کی جمہوریت کدھر گئی, یہاں پہ ان کا آزادی اظہار کدھر گیا, وہاں پہ مذہبی آزادی ان کی کدھر گئی, وہاں پہ انسانیت کے ساتھ سلوک, رویہ, اور یہ ساری چیزیں اتنے تشدد آمیز رویے, اتنا برا سلوک ہماری, مطلب اگر ہم ان کو مسلمان نہ بھی کہیں, انسان کے نام پر بھی, انسانیت کے نام پر بھی دیکھ لیں, یہاں پہ مسلمانوں کے انسان تو انسانیت کی سطح پر ان کی انسانیت اور ان کی ہیومن رائٹس کدھر چلے گئے؟ ٹھیک ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. جہاں تک انسانی رویوں کی بات آپ نے کی کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے پیش نہیں آتے اور اخلاقی سطح پر ہماری گراوٹ ہے, وہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں,
ہمارے معاشرے کی جہاں تک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ تعلیم و تربیت کا معیار جو ہے وہ اس سطح پہ نہیں تھا. دوسری بات کہ تعلیم و تربیت اگر کسی نے حاصل کر بھی لی ہے, ٹھیک ہے, تو بھی اس کا وہ معیار اس سطح پر نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب آپ نے یہ سوچ کر تعلیم حاصل کرنی ہو نا کہ جی میں نے تو گھر سنبھالنا ہے, میں نے تو فلانے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے جی, میں نے تو پیسہ کمانا ہے, میں نے تو مادیت کی چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے, مٹیریل کو اکٹھا کرنا ہے, میں نے گھر بنانا ہے. جب ہمارا مطمع نظر اس سطح پہ ہوگا, جب ہم انسانی سطح پر سوچ ہی نہیں رہے, جب ہم سیلفشنس کی سطح پر سوچ رہے ہیں, تو پھر رویے یہی ہوں گے کہ طاقتور کو آپ جھک کر سلام کریں گے, ایک عام آدمی کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے, اب میں بہت ساری تقریبات میں جانے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے جس میں لٹریری بھی ہوتی ہیں, جس میں بہت ساری پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں, سفارتی سطح کی بھی ہوتی ہیں, مختلف مجھے مواقع ملے ہیں زندگی میں اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو وزراء ہوتے ہیں, ہمارے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں بہت, اور ہمارے جو جتنے بھی بڑے فگرز ہوتے ہیں جن کو ایک بڑی کمیونٹی جن کو جانتی ہے, اب وہ ایک عام آدمی آئے گا تو وہ بیچارہ اس کے سامنے جھک جائے گا اور اس کو ایسے پنجے سے 3 انگلیوں کے ساتھ ہاتھ دینے کا طریقہ ہوگا. اب ذرا بہتر بندہ نظر اس کا چہرہ ایسے ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. یہ بات ہم کتنے منافق ہیں, یعنی منافقت کی جو سطح ہے کہ آپ ایک بندے کا معیار مٹیریل رکھ رہے ہیں, بالکل اس کے کپڑے سے, اس کی چیزوں سے, اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ہوں گے تو وہ ووٹوں کی سطح پر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ووٹر جن کے پاس ووٹنگ ہے تو وہ دیکھیں گے کہ کل کو ہمارے یہ کام کتنے کرائیں گے, ہم خود پیدا کتنے کریں گے. یہ پورے کا پورا ایک نظام اسی طریقے سے بلڈ ہوا ہے. یہ ہم نے ایک چین چلا دی ہے, ہم نے ایک عام آدمی کو ایسے چکر میں ڈال دیا ہے کہ اس کا مطمع نظر یہی چیز بن چکی ہے. یعنی وہ انسانیت یا اخلاقی سطح پر یا یہ جو منفی چیزیں ہیں جتنی, ان کو رد کرنے کی بجائے انہیں کو ہی اپنایا جا رہا ہے. آپ نے مجبور کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یا تو آپ اتنا ریلیکس کرتے ایک عام آدمی کو زندگی میں کہ وہ اتنا ریلیکس ہوتا کہ وہ اس کے دل میں خیالات ہے. میرے پاس اگر کسی مہینے میں زیادہ آمدن آئے نا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, خود سے بات, تو یقیناً میں اگر ریلیکس ہوں, میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کھانا کھلا دوں. زبردست. ٹھیک ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کچھ بانٹنا, یعنی اگر وہ فلیکسیبل ہوگا, اگر وہ ریلیکس ہوگا, ٹھیک ہے, اور اگر اس کے اندر اتنی ہوگی سخت ہوگی, وہ کرے گا. یعنی اس کی جو بنیادی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے ٹائٹینک جتنے پیٹ ہیں, اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام آدمی کی بات, جس کی بنیادی ضرورتیں ہم بات کر رہے ہیں, روٹی کپڑا مکان. ان کے ٹائٹینک تو خدا بھرے, ان کے ٹائٹینک ملک کو کھا گئے, اس کے ریسورسز کو کھا گئے. اب اس کا جو ہڈیاں بچی ہیں اس کو بھی توڑنے پہ پیٹ نہیں بھرا. ان کی تو انسانیت کی توقع کرنے فضول ہے نا ان لوگوں سے, کیونکہ یہ انسان ہونے کی سطح سے گر چکے ہیں. دراصل ہماری جو اشرافیہ ہے, حد تک جو کہنا, ہاں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, جو اشرافیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ تو گر چکے ہیں, ان کی تو بات ہی نہ کریں. عام آدمی جو ایک غریب بندہ ہے, اس کے پاس اگر آمدن آئے گی, جو میری طرح کا متوسط طبقے کا ہے, آپ کی طرح متوسط, ہاں وہ کرے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ معاشروں میں جب تک منصفانہ چیزیں نہیں ہوتی, انصاف کی سطح بلند نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور اس سطح پہ ہم لوگوں کو ان کی انگلی نہیں پکڑتے, ان کو تعلیم و تربیت نہیں کرتے, ان کی جتنی بھی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتے, وہ معاشرے کسی سطح پر بھی پرسکون نہیں ہوتے. ان کے اندر انتشار ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے. اچھا اکبر صاحب, ہم بات کرتے ہیں انسانوں کی اور ان کی پھر یہ بے جا خواہشوں کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کئی چولی دامن کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں نا, ایک جملہ ہم اکثر سنتے ہیں, دل مانگے مور, یہ کہاوت ہم بڑی سنتے ہیں اور اکثر بولتے بھی رہتے ہیں. تو کیا یہ اور کی ایک خواہش یا لالچ یا بے جا خواہشوں کی ایک طلب رکھنا,
یہ بھی تو ہمیں انسانیت سے گرا سکتا ہے، کیونکہ جتنی ضرورت ہے اگر میں صرف اتنے کی خواہش رکھوں کہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، ضرورت سے زیادہ، وہ تو اسلام بھی کہتا ہے نا کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے وہ لوٹا دو، جی خرچ نہ کر بلکہ لوٹا دو کہ وہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے. جی تو یہ جو بے جا خواہشات کا ہم نے وہ جو ایک پال رکھی ہیں اتنی زیادہ خواہشات، یہ بھی ہمیں انسانیت سے گرا رہی ہیں یا دن بدن ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کریں ان میں بھی یہ رویے پروان چڑھا جا رہے ہیں. جی مہوش، اصل میں ہماری معاشرے میں ہماری قوم کے اندر جو احساس کمتری کا جو سطح ہے نا وہ بہت زیادہ بڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو سٹرونگ ہیں، معاشی سطح پر سٹرونگ ہیں، مستحکم ہیں، اور ان کے پاس میٹیریل چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر ایک طبقاتی نظام ہمارے اندر جو پیدا ہوا ہے ہمارے معاشروں میں، اس کی وجہ سے مسائل جو ہے زیادہ جنم لے رہے ہیں. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہے جو بہت زیادہ ریلیکس ہے. کیوں؟ ان کی اگلی 10 پشتیں سنور چکی ہیں، 50 پشتیں بھی کہہ سکتے ہیں، ایون 100 پشتیں بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ لیوش سٹائل میں بھی زندگی گزاریں تو. لیوش سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو مرضی ہے کھا لیا ہے، جہاں مرضی ہے چلے گئے ہیں دنیا میں، جو مرضی ہے پہن لیا ہے، جو مرضی ہے کر لیا ہے. یہ ایک ریلیکس اور پرتعیش جو زندگی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی سطح ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سطح ہے جو ان کو دیکھ رہی ہے. پہلے ایک متوسط طبقہ تھا جو ان بٹوین دیز ٹو گروپس تھا. ٹھیک ہے. اس کو متوسط طبقہ کہتے تھے. اب وہ متوسط طبقہ لوئر سے ہو کے نیچے غربت کی سطح کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ مہنگائی کی شرح دیکھیں اس معاشرے کے اندر. اب بجلی، گیس اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، یعنی جتنا بوجھ ہے وہ ایک عام آدمی کی زندگی پر ڈال دیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے بڑے تجوریاں بھر رکھی ہیں اور وہ تھوڑا بہت اس معاشرے کے لوگوں کو فلیکسیبل کرنے کے لیے، کچھ ریلیکس کرنے کے لیے کچھ کام کرتے کہ وہ ذرا تھوڑا ریلیکس ہوں، ڈھیلے پڑیں. جی. لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ محرومیاں جو ہیں وہ مجبور کر رہی ہیں، اور دل مانگے مور کا جو آپ نے مثال دی ہے اس کی سطح پہ انسان کو لانے پہ وہ مجبور کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا بچہ اگر جاتا ہے کسی اچھی برانڈ شاپ پہ، اور ایک طرف ہے وہ جو آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، اور اٹھا کے ٹوکری میں ایک خاتون پھیری ہے، ایک مرد پھیرا، وہ ڈالے جا رہے ہیں. آپ کا بچہ اس طرف اشارہ کرتا ہے، آپ اس کا ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، آپ اس طرف اشارہ کرتا ہے. یہ جو محرومی ہے، یہ جو احساس ہے انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو مطلب اس کی وجہ سے صرف یہ دل مانگے مور نہیں پیدا ہوتا، اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے، اس کی وجہ سے امن تباہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ایک چھوٹا سا بس جملہ میں بات کرتا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ جرائم کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ یہ جو پوائنٹ آپ نے دیا نا کہ انتشار آتا ہے، جرائم آتا ہے، یہ یقیناً انتہائی اہم پوائنٹ ہے. ناظرین اس پہ انڈیویجول بات کرتے ہیں کہ انسانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، تو وہ چیز ایک جگہ پہ رکتی نہیں ہے. معاشرے میں انتشار اور جرائم کی شرح بڑھ سکتی ہے، جو کہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے. تو اس پہ انڈیویجول بات کرتے ہیں کہ آیا اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے انسانیت پہ. ہماری سوسائٹی میں اس وقت یقیناً ہم سب میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ احساس یا انسانیت کا ختم ہو جانا، وہ یقیناً دکھائی دے رہا ہے. اور یہ خوشی کی بات نہیں، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ اپنے آپ سے ڈرنے کی بات ہے کہ آیا مجھ میں انسانیت کا خاتمہ کیوں ہوتا جا رہا ہے. مجھے تو اللہ پاک نے ہر ایک چیز سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی کسی قسم کی تقسیم نہیں رکھی، تو میں نے کیوں اس تقسیم کو پیدا کر دیا، یا مجھ میں انا یا تکبر کیوں آ گیا، جو کہ یقیناً اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں کہ کیسے انسانیت کو فروغ دیا جائے، کیسے اس کی وجہ سے ہونے والے جو بہت سارے مسائل ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے. اسی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہے. اکبر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے اپنے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر انسانیت نہیں ہوگی، یہ بے جا نمود و نمائش ہو، یہ تمام تر چیزوں کی وجہ سے معاشرے میں انتشار ہوگا، جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھے گی، اور یقیناً وہ اس وقت ہے، بڑھ چکی ہے. تو کیا کہیں وہ کہتے ہیں نا امید پہ دنیا قائم ہے، تو کہیں ہم
ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم انسانیت کے درجے سے اتنا مطلب گر چکے ہیں، ہم میں احساس نہیں ہے، اپنے رشتوں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہم نے کیا احساس رکھنا، تو کہیں نہ کہیں یہ انسانیت ہم میں دوبارہ پیدا ہوگی، پنپے گی ہم میں؟ جی بالکل مہوش، دیکھیں جو مشترکہ انسانیت کا رشتہ ہے یہ اگر بہتر کر لیا جائے تو یہ کسی بھی خوف، کسی بھی تعصب، کسی بھی انتشار، کسی بھی بد امنی، کسی بھی منفی رویوں کو شکست دے سکتا ہے۔ یقیناً، ٹھیک ہے، یعنی کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جی یہ وہ وقت ہے جہاں پہ انسان کو محبت کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمدردی کے جذبے کو بلند کریں، ایک انسان کی سطح پر، ایک فرد کی سطح پر شروع کریں، پھر وہ چین بڑھے گی، اور ہمارے جو جتنے بھی اشرافی ہیں یا جتنے بھی ہیں، اتنا کچھ وہ لے چکے ہیں، اتنا کچھ کھا چکے ہیں، ایک عام آدمی کی سطح پر کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں، تو بہتری تو آ سکتی ہے۔ یعنی ہر دور میں انسان ترقی و تنزلی کا شکار ہوتا آیا ہے، ایسے اور کوئی نہ کوئی آیا ہے، کوئی وہ پیغمبر، کوئی امام زمان، کوئی نہ کوئی آیا ہے جس نے انسانوں کو بہتر کیا، اور یعنی جس نے اصلاح کا جو موقع ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اصلاح کے پہلو موجود رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم ہمدردی شروع کرتے ہیں، جب لوگوں کو ہم ریسکیو کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اچھی سطح پر انصاف کی فراہمی شروع کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کے روزگار کے مسائل حل کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی معاشرے میں جب مثبت تبدیلیاں آئیں گی، اس میں انسانیت کی سطح بلند ہوگی۔ جب آپ ان کو محروم کریں گے، ان کو نفسیاتی مسائل کا شکار کریں گے، ان کو بھوک کی شدت ہوگی، بھوکے معدے کے ساتھ تو کوئی بھی انسان صحیح طریقے سے نہ اچھا کوئی فیل کر سکتا ہے، نہ کچھ ہو۔ یہ جو اتنے نفسیاتی مسائل جنم، یہ جو اتنی بدامنی پھیلی ہوئی ہے، یہ اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جتنے یہ جو اچھا، پھر یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل اس طرح کے پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی پیرامیٹرز ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب سوشل میڈیا پہ آپ جائیں دیکھیں، میڈیا گروپس، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا گروپس وہ آپریٹ کیے جا رہے ہیں یار ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے، اور مطمع نظر کیا ہے؟ یہی مادیت، بالکل، کہ ہم نے طاقت لینی ہے، ہم نے پاور لینی ہے، ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ کس طریقے سے لینی ہے، وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط، ڈزنٹ میٹر، ہر جائز و ناجائز طریقے سے وہ کیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے بری چیز ہے کہ اس بندے کی کردار کشی شروع ہو جاتی ہے جس بندے کے اندر وہ غلط چیز نہیں ہوتی، بنا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے خلاف افواہیں پھیلانا، ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنا، خواہ خواہ میں کردار کشی کرنا۔ اچھا، پھر ایک وہ طبقہ بھی ہے جو بالکل بدعنوان ہے، حقیقتاً ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ایک بندے کی میں نہیں بات کروں، بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی ایک چین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، منفی سطح پر بھی، مثبت سطح پر بھی۔ تو یہ جو سارا نظام ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنے والا اگر کوئی آئے تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو نا یہ ہماری ایک یہ بہت اچھی لکھنے والی ہیں نیلما ناہید دورانی، انہوں نے ایک غزل لکھی تھی، میں آپ کو سناؤں گا، اس میں انسانی اس ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے نیلما ناہید دورانی کی شاعری ہے، انہوں نے لکھا کیا کہ اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، سفید لمحوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، اور کوئی تو آئے خزاں میں پتے لگانے والا، گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے، کیا بات، اور کوئی دکھائے محبتوں کے سراب مجھ کو، میری نگاہوں سے بات کرنا کوئی تو سیکھے، کیا بات، اور کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر، کوئی تو آئے نئی رتوں کا پیام لے کر، اندھیری راتوں میں چاند بننا کوئی تو سیکھے، کیا بات، اور کوئی پیغمبر، کوئی امام زمان ہی آئے۔ یہ مجھے اسی سے یاد آیا کہ کوئی پیغمبر، کوئی امام زمان ہی آئے، اسیر ذہنوں میں سوچ بھرنا کوئی تو سیکھے۔ اب ہمارے جو ذہن ہیں وہ اسیر ہو چکے ہیں ایسے نیگیٹیوٹی کے،
غلط اقدامات کرنے کے، اس ہوس پرستی کے، اس نفسہ نفسی کے، اور اس وقت میں اپنے ملک کے لیے کہتا ہوں کہ کسی ایسے بڑے انسان کی ضرورت ہے جو ان ساری چیزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دھوئے، اور اس اسیری سے، یہ اسیری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہماری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، ہمارے ملک پر کسی نے قبضہ کرے، ہم تو آزاد ہو کر بھی ابھی تک اسیر ہیں، ایسے یہ بات ٹھیک ہے، اور ابھی تک انہی کی جو ہے نا اسیری میں ہم جی رہے ہیں. تو اس اسیری سے جو نکلنا ہے یہ بہت ضروری ہے. ایک عام انسان کی سطح پر ہمیں اپنی نفسانی خواہشات سے نکلنے کی ضرورت ہے، ایک ملک اور معاشرے کی سطح پر ہمیں ذہنی اسیری سے نکلنے کی ضرورت ہے. اچھا اکبر صاحب، چونکہ آپ رائٹر بھی ہیں تو میں ابھی مائنڈ میں چیز آئی، چونکہ آپ نے میڈیا کا ذکر کیا، میڈیا، سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول آتا ہے معاشرے کی کردار سازی کرنے میں، اور یہ جو ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے. اس وقت جو ہمارا کنٹینٹ ہے سوشل میڈیا پہ یا ہمارے ڈراماز، ہمارے موویز کے اندر، کیا اس میں ہمیں کوئی ایسا سبق نظر آ رہا ہے جس میں انسانیت کو زندہ کیا جا رہا؟ دیکھیں، جو آج سے مطلب 10 سال پیچھے اگر جاتے ہیں تو ایک دہائی قبل تو کچھ بہتری کے آثار تھے اور کچھ اچھی چیزیں کنٹینٹ ڈراموں میں بھی نظر آتا تھا، اور ادروائز بھی جو مطلب جو ہمارے ریئلٹی شوز تھے اور اس طرح کے پروگرامات تھے، اس میں کہیں نہ کہیں پہ تنقید کی سطح میں نظر آتی تھی، جو سوالات اٹھاتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر. لیکن اب جو ہمارا تنقید نگار ہے، جو ہمارا بڑا صحافی ہے، وہ اپنے کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے. یا تو اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا لفافوں کی شکل میں، یا جو جس شکل میں، جس تحریک کی جس میں فارم میں آیا ہے، ہاں مطلب کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا کمفرٹیبل ہو گیا ہے کہ اسے باہر کی دنیا میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور وہ اندھی تقلید کر رہا ہے اسی زور آور کی، اسی غلط انسان کی، اسی غلط اشرافیہ کی، یا اسی ارباب اختیار کی جو اس معاشرے کو گرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ مزاحمت، اب ہمارے بہت سارے شاعروں نے مزاحمت کی ہے، اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کئی جو ہے وہ گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، حال ہی میں بھی کچھ گرفتاریاں ہمارے سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہمارے ڈرامہ نگاروں نے بھی کئی دفعہ کی ہے، ان کی گرفتاری، ہمارے صحافی بھی کچھ، یعنی ایک سطح مثبت کی ہے، کہیں نہ کہیں ساتھ وہ چلتی ہے. صحیح. لیکن موسٹلی اگر اب ہم دیکھیں تو میڈیا ہاؤسز میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہ کریں نا. سوشل میڈیا تو اب مجھے لگتا ہے سیاسی پارٹیوں کے اکھاڑے بن چکے ہیں. یعنی ایک دوسرے کی شکلیں تبدیل کر کے، ایک دوسرے کی آوازیں تبدیل کر کے، ادھر کی آواز کٹ کر کے ایک نیا کنٹینٹ بنا ڈالتے ہیں. خدا کے بندے، صبح سے شام تک ہمارے پاس صرف بچے ہی ہے کہ ہم نے کیسے کس پہ تنقید کرنی. جو کنٹینٹ زندگی میں کبھی کسی نے کہا نہیں ہوتا نا، اس کی 10 گفتگویں اور تقاریر سے اٹھا کے اس ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ایک نیا ہی جملہ بنا ڈالیں گے، اور ایسی غلط چیزیں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کی سطح پر، ایک تو میں کنڈیم کروں گا ہمارے بہت سارے ٹی وی چینلز پر جب وہ سرخی لکھی ہوئی آتی ہے، ٹکرز لکھے ہوئے آتے ہیں، اس میں سے اکثر مجھے جو ہے نا الفاظ جو ہے غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. یعنی اگر تے لکھنی ہے تو توئے لکھا گیا ہے، اور کچھ مطلب ایک تو ہمارے کنٹینٹس والوں کو اس کے اوپر بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اردو کا ستیہ ناش کر رہے ہیں بیٹھ کے. پھر تلفظ کی جو سطح ہے ہمارے اینکرز کی اور ہمارے جو بولنے والوں کی اخلاقی سطح پر، اور بہت ساری وہ ایسے الفاظ ہمارے، چلو جو وزراء اور امراء تو جو غیر اخلاقی باتیں کرتے ہی تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں جو شرعام دیتے ہی تھے ٹی وی پر، ہمارے جو اینکرز ہیں یا ہمارے کنٹینٹ رائٹرز ہیں یا ہمارے جو یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا. یہ نوجوان نسل کی تربیت میں
دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو بہت تعلیم کا یعنی اساتذہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, صحافی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, کیونکہ وہ کنٹینٹ مواد فراہم کرنے والے اور لوگ کاپی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. بالکل فالو کرتے ہیں. آپ کے دیکھیں نا, آپ جتنے بھی دیکھیں کتنے فالوورز ہیں ہمارے اچھے کنٹینٹ تحریر کرنے, اچھے بولنے والے لوگوں کے کتنے. بھئی میں بہت سارے اینکرز ہیں ہمارے جن کو ایک دنیا جانتی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی انسانیت کی دو چار چیزیں وہ کر دیں اور انسانیت کے اوپر مطلب اپنے اوجر کو ذرا بھول جائیں اور کوئی انسانیت کی سطح پر کچھ بات کر لیں اور کچھ, یہ دنیا میں آپ کا نام رہ جائے گا, آپ کو دنیا پہچانے گی اس وجہ سے کیونکہ آپ نے ایک حق سچ کی جو ہے وہ بات کی. لوگ آپ کے اس کاوش, آپ کے اخلاق, آپ کے وہ جو انسانیت کے لیے اچھائی تھی, بھلائی تھی, اس کو یاد رکھیں گے, آپ کے اساسوں کو. ہاں, سوری ٹو سے کہ ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کا تو اس وقت جو مواد ہے نا وہ تو انتہائی بھیانک جا رہا ہے, خطرناک, بالکل. اس وجہ سے کہ یہ لوگ ریٹنگ کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور یہ بتدریج چاہتے ہیں کہ ہماری ویورشپ بڑھے, ہمیں اس سے ظاہر ہے ان کو ایڈز وغیرہ بھی ملتے ہیں, جو یہ ہمارے اشتہارات وغیرہ ہو گئے. سوری سے آپ کی بات میں کٹ کری, کل میرے سامنے ایک نجی ٹی وی چینل کا ڈرامہ, اس کا ایک کلپ آیا جو کہ مجھے یقیناً دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہم اپنے نیشنل اسکرین پہ ان ڈراماز کو چلا رہے ہیں جس سے ہماری یوتھ کا جو ہم بات کریں انسانیت کی, ہم بات کر رہے ہیں ایتھکس کی, ان کا کیسا آپ رویہ ڈیولپ کر رہے ہیں. بڑی ایک کہوں تو خطرناک چیز بھی, شرمناک چیز بھی اور لمحہ فکرہ بھی, جس میں کہا جا رہا کہ بیوی تو گھر میں میری موجود ہے لیکن میں باہر رشتے اس لیے بنا رہا ہوں صرف اور صرف اپنا دل بہلانے کے لیے, اور وہ جب تک خاتون میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد نہیں تو کوئی اور سے. یہ ہم کیا میسج کنوے کر رہے ہیں اپنی عوام کو؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے کہ ود ان پیسج آف ٹائم ہم روشن خیالی کی طرف بہت تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. روشن خیالی بری چیز نہیں ہے, لیکن روشن خیالی صرف اخلاقی گراوٹ کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے. روشن خیالی کی سطح جو ہے وہ آپ تعلیم و تربیت کی سطح پر کرنی چاہیے نا, اور جتنے ایڈوانس کنٹریز ہیں کتنی انہوں نے ترقی کر لی اس سطح پر کریں. آپ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم اخلاقی سطح پر اگر گریں گے یا ہم اپنے آپ کو بری طریقے سے جو ہے وہ کردار کی سطح پر خراب کریں گے تو پھر ہی شاید روشن خیال ہوں. ہم پھر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے یہ کہیں سمجھ رکھا ہے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ مذہب بیزار جو لوگ ہوتے ہیں نا خاص طور پر, ان کے اندر یہ خاص طور پر یہ چیزیں سب سے زیادہ, تو وہ طبقہ باہر کی دنیا جو یورپی دنیا انہیں کو یہاں پہ سب سے زیادہ پروموٹ کرتی ہے, آئیڈلائز کیا جاتا ہے, ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. نظریات کی سطح پر ان کو ایڈز فراہم کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں, یعنی ایسا کنٹینٹ فراہم کریں. رائٹرز کو بھی, ایون رائٹرز میں ایسے لوگ ہیں, صحافیوں میں ایسے لوگ ہیں, ملی بھگت سازش ہے کہ ہمارے علماء کرام میں ایسے لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ملی بھگت یہ سازش کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے معاشرے کو جو وہ جھگڑا وہ کنٹینٹ کی سطح پر اس کو. ابھی میں نے پچھلے دنوں میں پیغام چونکہ ایڈ کر دے, ٹائم شارٹ ہے. میرا پیغام تو انسانیت ہی ہے جی. اگر ہم انسان ہیں اور ہم نے زندگی میں انسانیت کا کوئی کام نہیں کیا اور مر گئے تو ہم نے جینے کا حق نہیں ادا کیا. بہت شکریہ اکبر صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت انہوں نے پیغام دیا کہ اگر ہم نے اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد نہیں پہچانا, ہم نے انسانیت پہ کوئی کام نہیں کیا تو یقیناً اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے تو اس درجے کو سمجھیں اور خدارہ اپنے اندر احساس پیدا کرے انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا ہی اس زندگی کی خوبصورتی ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ڈسکس کریں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے. کہتے ہیں نا کسی بھی ملک قوم کو اگر آپ نے ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو دو چیزوں پہ فوکس کیجیے, ایجوکیشن اور ہیلتھ. اگر دونوں چیزوں پہ آپ نے کام کر لیا تو یقیناً آپ کا ملک جو ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر دونوں کو آپ نے اپنی ترجیحات سے نکال دیا تو آپ کا جو شمار ہے وہ یقیناً ترقی پذیر ممالک میں ہی رہے گا. اس وقت جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں جہاں تعلیم کو تقسیم کر دیا گیا ہے مختلف طبقاتی نظام کی, ہم بات کرتے ہیں اپر کلاس کے لیے کچھ اور ہے, مڈل کلاس کے لیے کچھ اور, لوور مڈل کلاس طبقے کے لیے کچھ اور دیکھنے کو ملتی ہے. اب اس میں ایک اور ایشو جو ہے آ رہا ہے جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, رٹا سسٹم.
بچہ ہمارا پڑھ کیا رہا ہے، وہ لکھ کیا رہا ہے، ایگزامز میں کیا کر رہا ہے، اب جو اس نے پڑھا ہے آیا وہ اپنی زندگی پہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کر رہا ہے یا نہیں. جب تک وہ پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، وہ اپلائی نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اسے لگا دیا ہے نمبروں کی دوڑ میں، ایک ریس میں کہ تم نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے، تم نے اچھے نمبر لینے ہیں، تمہارا بھائی، تمہارے کزنس، تمہارے فرینڈس جو ہیں وہ اتنے اچھے نمبر لے رہے ہیں، تم کیوں نہیں لے رہے ہو. اب وہ نمبر لینے کے چکروں میں وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا. صرف اور صرف کتابیں پڑھنا، سلیبس مکمل کرنا، رٹا لگانا، یہ رجحان اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو کہ یقیناً اس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن. جب تک اس پہ آپ توجہ نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنے تعلیمی مسائل کو نہیں سمجھیں گے، انہیں حل نہیں کریں گے، تب تک آپ کا بچہ یا آپ کا ملک، آپ کا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی پہ ان ڈیٹیل جانیں گے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمارے بیشتر پروگرام میں بھی آتے ہیں، آپ انہیں دیگر ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی سلجھی شخصیت، بہت ہی خوبصورت انداز بیان اور ہسٹری جو میں کہوں کہ ایگزامپلز دے کے جو ہے وہ ہر ٹاپک کے معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں. ایجوکیشنسٹ ہیں جی ہمارے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، سب کا بنیادی حق ہے. ہم بچوں کی بات کریں، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا یہ یقیناً ان کا حق ہے. لیکن جب ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے؟ بلکہ وجوہات کی اگر میں بات کروں تو زیادہ بہتر رہے گا. جی، آپ نے اپنے اس سیگمنٹ کے انٹرو میں بجا طور پر یہ بات کہی کہ بھی کسی بھی معاشرے کا جو دار و مدار جن جی بنیادی شعبوں میں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین ایجوکیشن کا شعبہ ہے. اور میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس میں تو اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کا جو ہے نا ٹائٹل وہ دیا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی کوئی شک و شبہات رہتے ہی نہیں. جی یقیناً، یعنی یہ ہماری دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اب رہی بات کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا معیار تعلیم جو ہے نا وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے میں سب سے پہلی وجہ جو بیان کرنا چاہوں گا، جس کے پھر آف شوٹس ہوتے ہیں باقی وجوہات، وہ یہ کہ آپ دیکھ لیجئے، اب پھر ہمارا بجٹ آنے والا ہے جون کے اندر. آپ دیکھ لیجئے کہ سارے بجٹ کا جو حصہ ہے وہ 2 ایجوکیشن کا ہے. آپ اس سے ریاست کی ترجیح کو دیکھ لیں. بالکل. اب گھر میں جیسے چھوٹا سا بجٹ ہوتا ہے، اس بجٹ میں آپ کیا پرائرٹیز رکھتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے. تو ہم اسٹیٹ کی سطح پر بات کریں، بالکل ایسے. اب وہ 2 اور 2.5% میں کیا ہوگا؟ اچھا، اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اب یہ جو 2%، 2.3%، 5% تک جو جاتا ہے، اس میں جو کنکرنٹ بجٹ ہوتا ہے، یعنی جو روزمرہ کے اخراجات ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگز ہیں اور جو اس کا سٹاف ہے، اس کی جو پے ہے، وہ ریکرنگ زیادہ حصہ تو اس میں چلا جاتا ہے. اچھا، اب باقی جو حصہ ہے وہ یعنی آٹے میں نمک سے بھی کم. بالکل ایسے. اس میں آپ کیا بہتری لائیں گے یعنی پریکٹیکلی؟ تو یہ تو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. صحیح. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کوشش پچھلے عرصے میں ہوئی سنگل نیشنل کریکولم کی. وہ ایک بہت اچھی کوشش اور کاوش ہے جس پر آگے چل کر ہم مزید بھی بات کریں گے. اب وہ امپلیمنٹ، ہمارے ہاں بہت سارا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا بھی ہے. ہمارے ہاں پالیسیز بہت اچھی بنتی ہیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنی ایجوکیشن پالیسیز بھی آئیں. ان پالیسیز کو پڑھیں آپ تو لگتا ہے کہ بس اب دودھ اور نہر، جو شہد کی نہریں ہیں وہ بہنے لگ پڑیں گی. لیکن جو پریکٹیکل صورتحال ہوتی ہے وہ اس کے الرغم ہوتی ہے، اس کے اپوزٹ ہوتی ہے. ایک اور بات جس کی طرف آپ نے توجہ دی تھی، وجہ کی ہم ابتداً بات کریں، وہ طبقاتی نظام تعلیم. سنگل نیشنل کریکولم کی بھی جب بات کی گئی تھی تو اس میں کہا سب کا نصاب ایک جیسا ہو جائے گا تو وہ سب ایک ہی طرح سے پھر آگے کمپٹیشن پہ آئیں گے. لیکن پریکٹیکلی ویسا ہے نہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے اسلام آباد. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ایلیٹ سسٹم ہے وہ بالکل جدا ہے، مختلف. پھر جو گورنمنٹ سیٹ اپس ہیں وہ بالکل جدا ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس کے لیے ہے وہ الگ ہے. پھر لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس جس میں ایک ہی ٹیچر موجود ہیں اور وہ کسی چھوٹے سے گھر میں
چھوٹا سا گھر کیا 2 کمروں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑے بڑے کیمپسز ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو آئین کے مطابق ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اسے تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے, اور قانونی طور پر جو ہمارے ہاں پاس ہوئے اس میں تو یہ کہ میٹرک تک تعلیم جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. تو یہ ساری صورتحال مل کر اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی ایڈ کر لیں کہ دنیا اب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کیا صورتحال ہے, ہم گیجٹس کو کیا استعمال کریں گے, ہم یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیا بات کریں گے جب ہمارے ہاں ابھی تک جو بنیادی انرجی ہے یعنی بجلی کے مسائل ہی ہمارے پاس حل نہیں ہو پا رہے. اور ان مسائل میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وسائل موجود نہیں ہیں, وہ شاید ول نہیں ہے, وہ شاید مینجمنٹ نہیں ہے, اور پھر ایک یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب تک ہم کہتے ہیں نا کہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ پیکرے خاکی میں جاں پیدا کر اگر زندوں میں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا انٹروگیٹو مارک ہے کہ کیا ہم اس کے مصداق ہیں, کیا ہم نے اپنے پیکر خاکی میں ان 76 سالوں میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اور کیا پھر ہم اپنے آپ کو کمیٹی آف نیشن میں زندوں میں شمار کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ بہت بڑے بڑے انٹروگیٹو مارک ہیں جو وجوہات ہیں اس ساری صورتحال. جی سوالیہ نشان ہے, کوئی شک نہیں. تو بچوں میں جو رٹا سسٹم کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے رٹا سسٹم کو ہم نے فروغ دیا ہوا ہے تو وہ بڑھ رہا ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک اور جو ایسپیکٹ ہے جس پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, میں دنیا کے کچھ ممالک میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا جس میں اسلامی ممالک بھی, کچھ ہمسایہ ممالک بھی, ذرا فاصلے کے ممالک. اکثر ممالک میں جن کے ہاں پروگریس ہو رہی ہے ان میں کیا ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے, جو مونٹیسری ایجوکیشن ہے, اس میں زیادہ وسائل دیے جاتے ہیں. جو پرائمری کا ٹیچر ہوتا ہے, جو مونٹیسری کا ٹیچر ہوتا ہے, وہ زیادہ ویل پیڈ ہوتا ہے اور وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتا ہے. اس میں یہ کہ انہوں نے اس مونٹیسری میں بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے, اور بہت سی جگہوں پر تو لوگ یعنی پی ایچ ڈی لیول کے اساتذہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ قومیں یہ بات سمجھ چکی ہیں کہ بنیاد از امپورٹنٹ. بنیاد, ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر آپ بچے کو ابتدا میں, جس میں آپ نے ابھی رٹے کی بات کی, اس میں اس کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کا قلع کما کر دیں گے, اس کو یعنی ابھی پنپنے سے پہلے ہی مار دیں گے, تو پھر جب وہ بڑا ہو کر, جب مثال کے طور پر ہمارے پاس یونیورسٹیز میں جب کوئی آتا ہے بچہ, تو اب ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بنیاد بنائیں, ہمیں پھر اسی سٹف کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے جو اس سطح پر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے ہر طرف. ہمارے ہاں پرائمری اسکول یعنی گورنمنٹ کی سطح پر ہوں یا پرائیویٹ ہوں یا اور جگہوں پر ہوں, وہاں پر ہم سب سے لو پیڈ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پرائمری کا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اس کے لیے ہم بالخصوص پرائیویٹ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس انسٹیٹیوشنز ہیں, ایون جو ایلیٹ کلاس کے انسٹیٹیوشنز ہیں نا, وہاں پر بھی ٹیچر کو تو کوئی اتنا ویل پیڈ نہیں کیا جاتا جتنا وہ خود ارن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اب جب آپ یعنی ہنسی آتی ہے بعض اوقات دکھ ہوتا ہے کہ جو مہینے کی جو ایمولومنٹس دے رہے ہیں ایک پرائمری اسکول کے بچے کو, کے ٹیچر کو, تو وہ کیا پروڈیوس ہوگا. ظاہر اس کی کوالیفیکیشن, اس کا ایکسپیرینس بھی اسی سطح کا ہوگا. پھر یہ ہے کہ یہ جو بنیادی حق تھا تعلیم کا, اس پہ تو اسٹیٹ کو سٹیپس لینے چاہیے تھے کہ کوئی بھی اسکول کھل رہا ہے اس کے اندر ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے تھا, اور وہ پراپر ٹرینڈ قسم کے ٹیچرز ہونے چاہیے تھے, تو وہ پھر ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ پیدا کریں گے. اب چونکہ سلیبس اتنا وسیع ہوتا ہے, بچوں کے بیگز آپ دیکھیں تو وہ اب تو چونکہ ٹرالی بیگز آ گئے ہیں, تو وہ کیونکہ ان کے وزن سے زیادہ تو بیگ کا وزن ہے, وہ کھینچتے کھانچتے ہوئے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ کوئی فیملی ممبر جو ہے پیرنٹس میں سے, بہن بھائی میں سے, وہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ یعنی اللاجیکل ہے نا کہ ایک بچہ جو اتنی کتابیں روزانہ اس کو لے کے جانی ہیں کہ جن کو وہ وزن ہی نہیں اٹھا سکتا, تو پڑھے گا کیسے پڑھے گا, کیا یاد رکھے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو جدید
انسٹرومنٹس ہیں, جدید گیجٹس ہیں, جدید پالیسی ہے, اس کو استعمال کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے, تو رٹا سسٹم ابھی تک ویلڈ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اگر اسی طرح رٹا سسٹم جس کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں, جس کو ہم اس کا رجحان ہم نے بڑھا رکھا ہے, کیا اس کے وجہ سے بچے کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا؟ جی, آپ ذرا جو پچھلے 76 سال کا سٹیٹ جمع کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا اس خطے میں جہاں میں اور آپ بستے ہیں کیا انوینشنز ہوئی ہیں, کیا کوئی پیٹنٹ ہوئی ہیں جو انوینشنز ہیں, اور کیا کسی شعبے میں ہم دنیا کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں. Very unfortunate. تو یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بنیادی کوئی جوہری سی کوئی خرابی موجود ہے. جیسے میں نے اپنے پچھلے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ایک اچھی کاوشیں ہمارے یہاں ہوتی رہی ہیں, جس میں ایک سنگل نیشنل کریکولم, تو اس میں چونکہ خود اپنے ڈسپلن میں شامل رہا ہوں اس سے, اس میں یہ جو رٹا تھا نا, اس کو بریک کرنے کی لیے پالیسی تو بنی ہوئی ہے کہ اب کویسچنز جو ہیں وہ اس طرح کے بنائے جائیں اور آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز کا زیادہ حصہ ہو ہر سطح کی ایجوکیشن میں, کہ وہ رٹے سے جواب نہ دیا جا سکے, اور اس میں یہ ہو کہ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اس کی آؤٹ کم بھی پہلے سے پتا ہو ہمیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد بچہ کیا سیکھ سکے گا. بالکل ایسے. اچھا, یہ اگر اس کو پراپرلی ان لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اب بچے کو اگر آپ نے ایس ایل او بیسڈ کریکولم کے مطابق اسے پڑھایا ہے نا, تو پھر وہ چیزوں کو سمجھے گا. اچھا, پالیسی ایک جگہ بنتی ہے, اچھا وہ جو سٹاف ہے وہ ایک پرانی پالیسی کے تحت انڈکٹ ہوا ہے, وہ اس نئی پالیسی کے ساتھ اس کی کیپیبلٹیز, اس کی گرومنگ نہیں ہے. دنیا میں اس وقت جو رجحان ہے نا, وہ اب جو ڈگریز تو بنیادی کنڈیشن ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ انٹر ہونے کی, لیکن اب جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے کسی بھی شعبے میں, ایون ایجوکیشن میں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سرٹیفیکیشن کس چیز میں ہے. یعنی حالیہ جو آج کی انوینشن ہے اس میں اگر کسی نے 15 دن کا, 20 دن کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا کوئی سرٹیفیکیشن انٹرنیشنلی ہوئی ہے, تو اس کو زیادہ امپورٹنٹ دی تھی. کیوں؟ کہ وہ نئے ٹرینڈ سے واقف ہو رہا ہے. لوگ 8-9 لاکھ روپے خرچ کر کے سرٹیفیکیشن لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پھر اسی طرح سے ویل پیڈ بھی وہ ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم اپنے معاشرے کی طرف آئیں. کسی گوٹھ میں, کسی گاؤں میں, کسی پہاڑ کی چوٹی پر, کسی صحرا کے اندر جہاں ایک ہی ٹیچر ہے اور اس نے 6-7 جو پرائمری اسکول کی کلاسیں ہیں وہ لینی ہیں, اور اس کے اندر پھر 25-30 سبجیکٹس ہیں. کیا ہیومنلی یہ پاسبل ہے؟ ابھی میں پچھلے دنوں آپ کی نظر سے بھی شاید گزری ہوگی, ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ آج سے 200 سال پہلے ملک کے کسی خطے میں ایک اسکول بنا تھا تو وہ کیسا تھا. اچھا, اور جو ابھی ہے وہ چھپڑ میں بیٹھے ہوئے. تو یہ کیا ترقی معکوس ہو رہی ہے. ویسے آپ اگر اس دونوں تصویروں کا کمپیریزن کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو ابھی کی ہے یہ 200 سال پہلے کی ہوگی, جب چھپر میں لوگ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے, اور یہ جو ہے یہ اینٹوں اور سیمنٹ کی بنی وہ اب کی ہوگی. لیکن وہ بات اپوزٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری پریورٹیز میں کہیں یہ چیز نہیں ہے. دوسرا, ایک اس وقت جو ڈسکریجنگ ایٹیٹیوڈ پورے اس سسٹم کا تعلیم پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میریٹوکریسی نہیں ہے. ہم آپ کے اس پروگرام میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا. تو قائد اعظم کی وہ 11 اگست کی تقریر اور اس کو ان کی 14 اگست کی تقریر کے ساتھ اگر ملا کے سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو ان سارے مشکلات سے نکل سکتے ہیں. چونکہ اس میں انہوں نے 11 اگست کو کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں, چونکہ وہ سمیل کر رہے تھے نا, وہ فیوچر کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے نا اقربا پروری نہیں ہونی چاہیے, کہ یہ میرا بیٹا, میرا بھتیجا, میرا بھائی تو باقی سب کو روند کر وہ کسی پوزیشن پر پہنچ جائے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں اگر یعنی سو کال ڈیموکریٹک سسٹم ہو, ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہو, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور وہ بھی دے اپنوں کو. تو یہ ساری چیزیں ہم کوئی, اب دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے تو ملک کا جو نظام ہے وہ ملک کا نظام ایک درخت کی مانند ہے. وہ درخت اگر اچھا ہے, سرسبز ہے, میٹھا پھل دینے والا ہے تو اس کی ساری شاخیں اسی طرح کی ہوں گی.
اگر ہم اس مین درخت پر بات نہیں کریں گے اور شاخ کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس پہ تو یہ تو بڑا، یہ شاخ بڑی کڑوی ہے، اس شاخ یہ مرجھائی ہوئی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واٹ از دا روٹ کاز. اور یہاں پر میں ایک اور بات، یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں اس میں اللہ کے کلام میں یہ بات موجود ہے کہ بھلی بات جو ہوتی ہے کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ، بھلی بات ایک طیب اور پاک درخت کی مانند ہوتی ہے. اور اس کی نشانی اللہ کریم کیا بتاتے ہیں؟ جو اچھی بات ہے، پاکیزہ بات ہے، انوویٹو بات ہے، اس کی کیا بتاتے ہیں کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ اس کی جو جڑ ہے وہ مضبوط ہے زمین کے اندر اور اس کی شاخیں آسمان کو جا رہی ہیں. تو ہمیں اس درخت کی طرف توجہ دینی، تو ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم بات کرتے ہیں ہمارے دیہاتوں کی، تو وہاں پہ تعلیمی نظام بڑا سست ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس پہ بات کرنے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں. یہ کہ ناظرین ایجوکیشن پہ بات کریں، انتہائی اہم ٹاپک ہے، ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے تھا اگر حکومتی سطح پہ دیکھیں، بٹ ویری انفارچونیٹلی نہیں ہے. تو مزید اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارے تعلیم کے حوالے سے ہے، اور اس وقت بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں رٹا سسٹم کا بڑھتا ہوا رجحان. یقیناً اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. بچے کو کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس چیز کا بھی مطالعہ کر رہا ہے، جب تک اسے سمجھے گا نہیں وہ اپنی زندگی میں اسے پریکٹیکل نہیں کر سکتا. تو اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. پروفیسر صاحب بتائیے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ دیہاتوں میں جب ہم تعلیمی نظام کو دیکھتے ہیں، وہاں کا تعلیمی نظام ہمیں بڑا ناقص یا سست دکھائی دیتا ہے. تو اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ شہروں میں رہنے والے بچوں کا حق ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کی جائے. بہت سارے دیہاتوں گوٹھوں میں تو میں نے سرکاری اسکول کی بلڈنگز میں کسی چودھری، کسی ملک، کسی خان کی بھینسیں بندھی ہوئی دیکھی ہیں، یا اس کا اوطاق، اس کی بیٹھک، اس کا ڈرائنگ روم بنا ہوا دیکھا ہے. ایسے ہی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ تو آفیشیل رپورٹس میں یہ باتیں ریفلیکٹ ہوتی رہی ہیں، جو ناظرین کو، آپ کو، ہمیں سب کو معلوم ہے جی کہ سینکڑوں میں گھوسٹ اسکول اور پھر اس کے حساب سے ہزاروں میں اس کا گھوسٹ سٹاف یہ موجود ہے. یہ سارا معاملہ کوئی اکیلے کوئی ایک گاؤں کا جو چودھری ہے یا اس اسکول کا اسٹاف ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایجوکیشن کا بجٹ بہت زیادہ ہے، اور اس بجٹ پر چونکہ کہتے ہیں کہ جب کہیں پر میٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر بہت سارے انسیکٹس بھی آتے ہیں، اور وہ جب انسیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر ہارمفل انسیکٹس ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور نہیں ہوگا، اول تو ہمارا بجٹ کتنا ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اچھا، اس بجٹ میں سے پھر کتنا ریئلائز ہوا؟ اچھا، ریئلائز ہونے کے بعد یوٹیلائز کتنا ہوا؟ میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیہاتوں کو تو چھوڑ دیں، جو مین بڑے شہر ہیں ان سے بھی تھوڑا سا آپ باہر نکلیں، ان کے جو سبرب ایریاز ہیں، تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. اور یہ صورتحال، حالانکہ وہ جو انسپیکشن کا، اور آج کل تو بہت سارے صوبوں کے اندر بایو میٹرکس ہے کہ جی بایو میٹرک سے آپ کی حاضری بھی ہوگی اور وقت پہ پہنچنا ہوگا اور سب کچھ ہوگا، لیکن ہم کسی بھی معاملے کو اس کے ریزلٹ سے دیکھتے ہیں. بالکل. اب ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ جو آ گیا ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں تو نہیں پڑھایا جاتا، اکیڈمیز میں اور ٹیوشن کا جو تصور ہے اس نے اس کی جگہ لے لی ہے. اب یہی حال، جیسے آپ نے شروع میں ایجوکیشن کے ساتھ ہیلتھ کی بات کی تھی، تو ہمارے ہاں ہاسپٹلز میں بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ تو صرف ایک ٹھیا بنا ہوا ہے، وہ تو کیپچر کرنے کے لیے ہے اپنا کلائنٹیل. یعنی یہ میں کل کی پرسوں کی بات اسی شہر کی کر رہا ہوں کہ ہاں جی وہ ایسیس کر لیتے ہیں کہ کون سا جو کلائنٹ ہے نا اس کی کتنی فائنینشیل پسلی ہے، اس کے مطابق اس کو اپنے آپ نے کون سے ہائی فائی سیکٹر میں میرا کلینک ہے وہاں آنا ہے کہ کیسے آنا ہے. یہی حال ایجوکیشن کا بھی ہے کہ جن کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی کیڈر کی اور اسی لیول کے لیے ٹیوشنز یا اکیڈمیز موجود ہیں. ہم نے جن تعلیمی اداروں میں جب پڑھا ہے اس میں تو جو اساتذہ ہوا کرتے تھے وہ مینٹورنگ کیا کرتے تھے، وہ اتالیق ہوتے تھے، وہ 24 گھنٹے کے لیے وہ
ڈیووٹ ہوتے تھے. میں نے جس اسکول میں پڑھا ہے اس میں جو ہمارے اساتذہ تھے, مجھے یاد ہے کہ صبح سویرے انٹر کام میں آواز آتی تھی کہ اب اخلاقیات کا وہ جو ہے نا ایک سیگمنٹ جو ہے نا 10-15 منٹ کا ہے, وہ پورے اسکول میں سنائی دیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے استاد تھے وہ انہوں نے ایک نماز کی کاپی بنائی ہوئی تھی کہ آپ لوگ پورے ہفتے کا مجھے رپورٹ دیں گے کہ آپ نے کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی, کتنی. پھر وہ اپنی ریسورسز سے پورے شہر کے جہاں جہاں ان کے بچے پڑھتے تھے ان کی مساجد کا وزٹ کیا کرتے تھے کہ یہ ہے یا نہیں. اب جس نے کسی اکیڈمی میں پڑھانا ہے, جس نے ٹیوشنز پڑھانی ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ ان کا توجہ دے سکے. پورے خاندان کو لوگ جانتے تھے اور اساتذہ کی رسپیکٹ ہوا کرتی تھی. میں آپ کو بلوچستان ایک صوبہ ہے ظاہر ہمارا بہت بڑا, وہاں پہ جب پہلی یونیورسٹی بنی, اس پہلی یونیورسٹی آج بھی وہ بلوچستان یونیورسٹی ہے, اس کے جو پہلے وائس چانسلر وہ کراچی سے تشریف وہاں لے کر آ رہے تھے, تو ان پروفیسر صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے اس وقت کا گورنر خود گیا تھا. کیا بات. اب دیکھیں ان لوگوں کا کیا ویژن تھا. تو بڑے حیران ہوئے. پروفیسر کرار حسین ان کا نام تھا پہلے وائس چانسلر کا, اور وہ پہلے جو گورنر تھے جن کے دور میں یہ بنا وہ غوث بخش بزنجو تھے. تو بڑے حیران ہوئے پروفیسر صاحب کہ آپ, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے محسن ہیں کہ آپ یہاں آ کر ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے وہ بہرور کر رہے ہوں گے. پھر جو تنزلی ہے نا وہ ہر جگہ آئی ہے. وہ پنجاب یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر ہوا کرتے تھے, علامہ علاء الدین صدیقی ان کا نام تھا. اس وقت کے وہ پاکستان اس وقت 2 حصوں میں تھا, اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان. تو جو مغربی پاکستان کے گورنر تھے نواب کالا باغ, وہ ظاہر جاگیردار بھی تھے, بڑے ذرا سخت مزاج بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں وائس چانسلر سے. تو وائس چانسلر صاحب آئے وہاں, تو وہ علاء الدین صدیقی بیٹھے تھے نا. انہوں نے کہا جی کہ گورنر صاحب کو اطلاع کر دیں کہ مجھے ان سے نہیں ملنا, اگر انہیں کوئی کام ہے تو میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, تشریف لے آئیں. صحیح. اب یہ کیا ہے, یہ دونوں طرف تنزلی آئی نا. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وقت کا گورنر اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو خود ریسیو کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. دوسری طرف وائس چانسلر جو آل پاورفل پرسنالٹی ہے اس خطے کی, اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آپ سے ملنے کی کوئی حاجت نہیں ہے, آپ کو اگر ملنا ہے تو میرے پاس تشریف لیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ویلیو سسٹم ڈیٹیریٹ ہوا ہے, ترجیحات ڈیٹیریٹ ہوئی ہیں. تعلیم کی قدر کی بجائے اب اس بات کی قدر ہے کہ کس کے پاس سٹیٹس زیادہ ہے, کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اسی کی عزت ہو رہی ہے. پے کر سکتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک فیکٹر جس کو میں توجہ دینا چاہوں, ان ٹرو سینس, ایک تو کوالیفائڈ لوگ اس سسٹم میں آنے چاہیے جن کی ٹاپ پریورٹی ہو ٹیچنگ, بالکل جن کا پیشن ہو ٹیچنگ, پیشن, وہ بائی چانس والے نہیں. جی بائی چانس والے نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ ان کی پھر ہر سال اپ ڈیٹڈ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے, اسکل کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ چیزیں جب جمع ہوں گی, اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ہاں سرکاری اسکولوں میں بھی, اسلام آباد کی حد تک اور باقی جگہوں پر بھی, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے. یہ شعور والدین کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ اگر اس کا پیٹرن موجود ہے اس ادارے میں یا نہیں ہے, تو بھی انہیں ٹیچر سے رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی گرومنگ ہو رہی ہے یا نہیں. بالکل. پڑھائی میں دوسرا کس خود چیز بھی میں دیکھنا ہے کہ ان کی کاپیز کو دیکھنا, ان کی اخلاقیات پر نظر رکھنی, اور سوشل میڈیا کا جو اثرات آ رہے ہیں اس سے بھی کس حد تک ہم بچوں کو اس کو مینیج کرنا سکھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا پروفیسر صاحب, ایک اور چیز بہت دیکھنے میں ملتی ہے, چاہے وہ ہم بچوں کی بات کریں یا اپنے نوجوانوں کی بات کریں, جب امتحانات کا ذکر آتا ہے, جب ایگزامس کا ٹائم آتا ہے, تو بچوں میں بہت زیادہ سٹریس دیکھنے کو ملتا ہے. آیا اس سے بھی رٹا سسٹم کہیں نہ کہیں لنک کر رہا ہے؟ تو یہ بچوں کو امتحانات کے سٹریس یا خوف جو ان میں پایا جاتا ہے, اس سے کیسے نکالیں؟ کیونکہ آیا انہوں نے پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا, تو امتحانات دینے میں انہیں کوئی آڑ یا کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوگا, لیکن بچوں میں کہیں نہ کہیں اب ڈر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے امتحانات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے کو سمجھایا گیا ہے اور بچے نے اس کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ سیکھا ہے, تو پھر تو اس کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس کے لیے ایک روٹین کا معاملہ ہو. پھر یہ جو جدید سسٹم ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر اسیسمنٹس, انویزیبل اسیسمنٹس, پھر مڈ ٹرمز, یہ وہ, تو ان چیزوں سے جب ایک پراپر طریقے سے گزرا ہوگا تو اس پر وہ اسٹریس نہیں ہوگا. لیکن اس میں محنت بہت ہے نا, اس میں روزانہ کی بنیاد پہ اسیس کرنا ہے, پھر
मंथली असेस करना है और वो अगर ट्रू असेसमेंट हो रही है तो वो तो ऑटोमेटिकली साथ साथ बच्चा रूटीन हो तैयार जाएगी हो उसे। रहा है। हाँ, अलबत्ता ये जो इम्तिहान है ना, इम्तिहान का स्ट्रेस तो हर सतह पर होता है, उसको कितना मिनिमाइज किया जा सकता हाँ, है। कम, बिल्कुल। अब जापान के अंदर ये सिस्टम है कि वो 5वें 6ठे जो ग्रेड तक तो वो कोई इम्तिहान ही नहीं होता। और वो किसी मैथ के टीचर से ये सवाल जब किया गया कि आप क्या सिखाते हैं, सवालात के जवाब, उन्होंने कहा मैं उनको अच्छा इंसान बनाना सिखाता। क्या बात, क्या बात। जब वो अच्छा इंसान और लोगों में खुशियां बांटने वाले बन जाएंगे तो फिर उनको हर सवाल के जवाब खुद ही आ जाएगा। असल में पर्सनैलिटी बिल्टअप करने की बात है। ये जो मैंने एग्जांपल देकर बताने की कोशिश की कि ये सिर्फ करिकुला नहीं होता, सिर्फ दरसी किताबें नहीं होती, बल्कि उस्ताद का रोल बहुत अहम है। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो जदीद ममालिक हैं उसमें बच्चे बड़ी खुशी खुशी जा रहे होते हैं, उछलते कूदते जा रहे हैं, टीचर भी बड़े प्लेजेंट से अंदाज में उन्हें रिसीव कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ अगर टीचर के हाथ में मौला बख्श होगा और बच्चे को जो है ना वो वालिदैन जो है ना कान से पकड़कर या कॉलर से पकड़कर ले रहे आएंगे, इसका मतलब है इसको असेस करने की ज़रूरत है कि आखिर वो स्कूल में क्यों खुशी से नहीं जा रहा। अब फिर दूसरा क्या हुआ कि यानी हमने जिस स्कूलों में पढ़ा वो बहुत बड़े बड़े, उसके अंदर लॉन्स हुआ करते थे, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे और एक एंटरटेनमेंट का तस्वुर होता था। वहाँ पर परिंदे चहचहा रहे जब आप जा रहे हैं। और अब एक छोटे छोटे से डरबों में अगर हम बच्चों को बंद कर देंगे तो उनके जहन भी उसी तरह से बंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हैं। ये सिर्फ स्टेट का इसमें रोल नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स का रोल नहीं है, सिर्फ बच्चों का रोल नहीं है, सिर्फ असातिज़ा का रोल नहीं। ये सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, उन सब में एहसास बिल्टअप करने की ज़रूरत है। और फिर एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम और ट्रेनिंग का सिस्टम, ये अगर हम मुतवातिर करेंगे तो इसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और चीज़ कि आप क्या समझते हैं कि एग्ज़ाम तो चले देने ही देना है, हमारे अब मुल्क में एक निज़ाम बन गया कि हमने हर क्लास के बाद जो है वो इम्तिहान देने ही देना है, लेकिन उसका तरीक़ाकार आया ऐसा क्या बनाया जाए कि बच्चे की ज़हनी सेहत पे भी कोई असर ना पड़े और उसमें एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस वो भी कायम रहे? उसमें देखिए बात ये है कि अगेन वो आ जाता है इन्वायरमेंट और टीचर की स्किल्स। हम खुद ऐसे रैंडमली, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ कि हमारे प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के कौन से असातिज़ा हैं जो हमें याद रह गए हैं। उनमें से यानी हमने 20 असातिज़ा से पढ़ा होगा, 2-3 नाम आपके जहन में आएंगे और शायद कुछ ऐसे लोगों जिन्हें कोई नाम भी जहन में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो जो असरात एक उस्ताद के मुर्तसिम होने थे उसकी पर्सनालिटी के, वो उसके सब्जेक्ट और पर्सनालिटी का जब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बो से फिर वो इन्वायरमेंट बनता है जिसकी जो हमें हुवल मुराद यानी वो होना चाहिए। इसके लिए आसान तरीका अब ये है कि बच्चों को सिर्फ स्किल सिखाई जाए, उन्हें दिलचस्पी पैदा की, उन्हें कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, फिर उनको इन्वॉल्व किया जाए। जब वो खुद करके सीखेंगे तो होंगे। एक यहाँ से एक पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक रटा लगाने से वो सोचता नहीं है ना, ऐसे उसको समझता नहीं है। और ये इसका एक वजह ये भी है कि चूँकि हमारे यहाँ अब गैजेट्स हमारे हाथों में हैं और उन गैजेट्स में चूँकि डिलीट का और जो बिन है उसको भी फिर खाली करने का तस्वर मौजूद है, तो हम ज़िंदगी में भी उसी तरह हो गए। अब चीज़ों के साथ हम टेम्पररली अटैच होते हैं, वो नॉलेज हो, वो कोई किताब हो, वो कोई ज़बान हो। हमारे यहाँ हर चीज़ अब जो है ना डिस्पोजेबल हो गई है। तो ये जब डिस्पोजेबल है तो वो उसके साथ एसोसिएशन डेवलप नहीं होती। उसकी मैं इस जो बात कर रहा हूँ उसको समझाने के लिए कहूँगा कि पहले क्या होता था कि बहुत सारा हमारा लिटरेचर जो है ना, बिलखुसूस जो अहलुल्लाह थे या बड़े लोग थे, उनके खतूत हैं लोगों के साथ, मकातीब का, वो ख़त लोग संभाल के रखते थे, उसका जवाब देते थे। कोई बच्चा भी किसी लीडर को, कायद आज़म के बारे में कहते हैं कि कोई स्टूडेंट का उनको लेटर जाता था तो वो उसका जवाब ज़रूर देते थे। आजकल आप देख लें कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, वो आपने एक मैसेज किया या एक SMS किया, वो ज़ाहिर है कि आपने पढ़ लिया, उसके बाद उसकी कोई लाइफ नहीं है। ये एक अब एटीट्यूड डेवलप हो गया। हम ये समझते हैं कि ये डिग्री है, और मुझे तो इस बात का बहुत अफसोस होता है कि जो डिग्री हो गई, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के जो कॉरिडोर्स हैं ना, उनसे जो बच्चों की किताबें वो ज़मीन पर फेंकते हुए देखा गया कि चूँकि इसका इम्तिहान हो गया है तो बस फिर अब इसको। हमारे ज़माने में तो अदब सिखाया जाता था, हमारे ज़माने में तो ये सिखाया जाता था कि जो आपका बैग है उसको भी आपने अपनी चेयर के नीचे नहीं रखना, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है और लिखे हुई की हुर्मत है।
اب جب پیرنٹس، اساتذہ، معاشرہ علم کا احترام نہیں سکھا رہا تو اس کی سینکٹٹی نہیں رہی، سینکٹٹی نہیں رہی تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رہی، اٹیچمنٹ نہیں رہی تو جس طرح ہم ڈسپوزیبل چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کتابیں بھی ڈسپوزیبل ہیں، اس سینس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ سر یقیناً ضرورت ہے پروفیسر صاحب۔ پھر ہم یہ کہیں کہ ہم اچھے بزنس مین تو پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز جو ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اچھے انسان کی بات کرتے ہیں جو کہ تعلیمی ادارے کی ایک ذمہ داری ہے تو وہ ایک اچھا انسان اس ادارے سے نہیں نکل رہا۔ بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تعلیم حاصل کرنا سب کا بنیادی حق ہے، لیکن تعلیم معیاری ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن، تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں تو اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ ایک پیپر جسے ہم ڈگری کہتے ہیں بس وہ حاصل کر لیں، اچھا انسان بننا ہم بھول گئے، اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی پہ بات کریں پروفیسر صاحب ساتھ ہے۔ پروفیسر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اچھے ڈگری ہولڈر پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، لیکن جب اچھے انسان کی بات آتی ہے جو کہ تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے، جو کہ تعلیم انسان کی کردار سازی کرتی ہے، ایک اچھے انسان کی کمی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو کیا اس تعلیم کو، اس پورے نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے، یا ٹیچرز کی بات کریں ان کی پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے، یا والدین کی بات کریں تو ان کو اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اچھا انسان بن پا رہا ہے یا نہیں؟ تو ان سب میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو ایک ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ سارے سٹیک ہولڈرز کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ وہ جب آپ دیکھیں ایک مشین ہوتی ہے، اس مشین میں بہت سارے کل پرزے ہوتے ہیں، ایک پرزہ بھی اگر کام چھوڑ دے تو مشین نہیں چلتی۔ ایسے اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک امپورٹنٹ ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب اس سسٹم کے اندر بھی ہر فرد جو ہے نا وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ یہ سوال کر رہی تھیں اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ یاد آ رہا تھا کہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن اس کی بہت ریلیونس ہے اس کے ساتھ، کہ ایک خاتون آئیں اور بچے کو لے کر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اسے منع کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار کیا، بچے کو سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت کی اور کہا کہ اس کو کل لے کر آئے، کل لانا۔ بالکل جب وہ دوسرے دن لے کر آئی خاتون تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھایا بچے کو۔ تو اس وقت لوگوں میں سوال کرنے کی عادت تھی۔ یہ جو زیادہ علم ہم تک پہنچا ہے نا، یہ سوال سے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کیا کرو اگر تمہیں کوئی بات معلوم۔ بالکل ایسے۔ تو اس صحابیہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ بالکل تو آپ نے فرمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا تھا، میں نہیں کہہ سکتا۔ قربان جاؤ۔ یہ کیا ہمیں دے رہا ہے کہ جو ہم کریکولم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کیا ہمارا تیقن ہوتا ہے، کیا ہمارا کانفیڈنس اس پہ ہوتا ہے، کیا ہمارا دل اور ہماری عقل دونوں اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا کہ جو بات ہم روسٹرم پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کیا خود ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں کہ جو دل سے نکلتی ہے بات وہ اثر رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خود اس پہ یقین کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں تو جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ بھی اس سے اثر لے رہا ہوگا۔ جب آپ اس کو ایک کاسمیٹیکلی کر رہے ہیں، آپ کا قلب، آپ کی عقل اس کے ساتھ نہیں کر رہی، آپ نے ایک ٹوٹل پورا کرنا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ بھی پھر اسی طرح سے پورا صحیح آتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر ہم روٹ کاز کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو کاؤنسلنگ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ایسے ہونا یہ چاہیے کہ ہر بچے کو، جیسے ہر انسان کو اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا، اس کو اسیس کر لیا جائے کہ وہ اس کو ووکیشنل ٹریننگ میں جانا ہے، اسے ہیومینٹیز میں جانا ہے، اس نے سائنس میں جانا ہے، اس نے لٹریچر کی طرف جانا ہے، اس نے فائن آرٹس کی طرف جانا ہے، اسی کے مطابق اس کو گروم کیا جائے۔ بالکل جب وہ اس کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرے گا تو اس میں ایکسل کرے گا۔ ایک بچہ اگر فائن آرٹس میں اس کا انٹرسٹ ہے، آپ اس کو روبوٹکس نہیں پڑھا سکتے۔ ایسے ہی کسی کو روبوٹکس کی طرف اس کو آپ کہیں جی آپ ذرا خطاطی شروع کر دیں یا مصوری شروع کر دیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں نہیں۔ اسی طرح جب ہمارے ہاں پبلک سروس کمیشنز ہیں، مختلف سلیکشن بورڈز ہیں جس میں افراد کار آ رہے ہیں جو اس کے لیے ہیومن ریسورس ہے، اس ہیومن ریسورس میں یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، کیا یہ اس کا پیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، یعنی سکولز، جامعات، ان کے نام نہیں ہوتے تھے، ٹیچر کا نام ہوتا ٹیچر کا، کہ یہ جی امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ ابو علی سینا کا شاگرد ہے، یہ رازی کا شاگرد ہے۔ وہ امپورٹنٹ کیوں کہ وہ خود اتنے ٹاورنگ ہوتے تھے
کہ لوگ دور دراز سے آ کر ان سے اکتساب فیض کرتے تھے. اس کا مطلب ہے اب بھی وہ جو نیوکلس ہے اس کا اس سسٹم میں ایک میجر رول اس کو کمیونیکیٹ کرنے والا جو ہے اس کا بھی ہے. تو اگین میں اس کو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارے جو صاحبان اقتدار ہیں ان کی ترجیحات میں ایجوکیشن کو بہتر ہونا چاہیے. صحیح، یعنی ہمارے پالیسی میکرز دوسرا پھر جو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں جو پالیسی میکرز وہ تو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں نا. جو پالیسیز کو بناتا تو کوئی ایکسپرٹ ہے نا, وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر پیرنٹس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کی ایسی جگہ پر پرورش تعلیمی کرنی ہے جہاں پر اس کی شخصیت میں بھی نکھار آ رہا ہو. جب سب کو اس بات کا احساس ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا. ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا اس میں رول ادا کر رہا ہوں, ناظرین میرا کیا کردار ہے, سب سوچیں کہ ہم کیا اس میں رول پلے کر رہے ہیں. جب وہ کہتے ہیں نا جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, جب آپ کسی مرض کی تشخیص کر لیتے ہیں تو اس کے پاس علاج پھر ممکن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, تو تشخیص کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ آپ نے پالیسی میکرز کا ذکر کیا, اپنے ٹیچرز کا, والدین کا کیا. 75 سالوں سے ہم اسی پہ بات کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ مسائل ہیں, ہمیں یہ چیز بدلنی ہے, اس پالیسی پہ کام کرنا ہے, لیکن پریکٹیکل وہی آپ والی بات کہ ہمیں عمل دکھائی نہیں دے رہا. تو آیا کیا آگے ہمیں کوئی امید ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام اس میں کوئی بہتری آئے گی, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہوگا, نہ کہ بجٹ کے بالکل لاسٹ میں جہاں بجٹ بڑھنا چاہیے وہاں پہ ہر دفعہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خوگرے ہم سے ذرا سا گلا بھی سن لے. تو بات یہ ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جب وہ ووٹ کی پرچی پر اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہیں, کیا ہم میں سے کسی نے دیکھا کہ یہ ان کے جو اس کا مینیفیسٹو ہے اس پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا جس پہ ہم اسٹیمپ کرنے جا رہے ہیں, کیا اس میں تعلیم بھی کسی درجے پر ہے؟ اس وقت ہر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا تو اس کا ایک یعنی ہیرو ورشپ کا تصور ہوتا ہے کہ جی میرا لیڈر ہے وہ جو کچھ مرضی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں لوکل سطح پر کہ یار یہ تھانے کچہری میں یہ میرے ساتھ جائے گا یا نہیں جائے گا, وہ جائز کام ہوگا یا غلط کام ہوگا, یہ باقی جو کام ہے وہ کر پائے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایماندار ہے, وہ اسپاٹلیس کریکٹر کا حامل ہے. اور کیا ہمارے یہاں میں اتنا شعور ڈیولپ ہو گیا کہ ہم دیکھیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ جی آپ کو اگر ہم ووٹ دیں گے تو کل آپ منتخب ہو کر کیا کریں گے, کیا کبھی کسی نے سوال کیا؟ یہ سوال ہی نہیں کیا. تو پھر یہ کہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ فصل پک کر تیار ہوئی ہے اور وہ اچھی ہے یا بری ہے, اس وقت ہم کہہ رہے ہیں, اس کو اسیس کر رہے ہیں کہ یہ اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کیسے. اس کے لیے ہم نے جو اپنا رول پلے کیا ہے وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. آپ دیکھ لیجئے ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے یہاں الیکشنز ہوئے, ایک عام آدمی ایک رینڈم سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا شعور کے ساتھ کسی نے ووٹ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یا تو برادریاں اس میں رول پلے کر رہی ہوتی ہیں, یا سیاسی تعصب پلے کر رہا ہوتا ہے, یا ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پہ جو چیز پورٹرے ہو جاتی ہے ہمارے ہاں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہی ہے. اور یہ ایک فلڈ آف نالج ہے. اس فلڈ آف نالج میں کیا ہم اپنے یہی تعلیمی اداروں میں یہ گروم کر رہے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہوتی ہے اور کیا غلط ہوتی ہے, یا اس کو اسیس کیسے کیا جا سکتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے. اس لیے چیلنجز آج کے دور کے زیادہ بڑھ گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آدھا گلاس خالی ہے تو آدھا بھرا ہوا بھی ہے. اپرچونٹیز بھی ہیں. آج کی جو جدید نسل ہے اس کے پاس گیجٹس موجود ہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں, ڈائریکشن دے دیں کہ یہ ای اسکولز بھی موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی جو ہے نا وہ یوٹیوب پر آپ کو ایسے کلپس مل جائیں گے جو آپ کے سبجیکٹس کے میں آپ کو ہیلپ فل ہوں گے, اور اسی طرح سے آپ کو بہت ساری پی پی ٹیز مل جائیں گی, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن مل جائیں. اس کی طرف اگر ہم رجحان بنا دیں بچوں کا, تو آج کل تو کوئی گھر ایسا نہیں جس میں گیجٹس نہ ہوں. جب گیجٹ موجود ہیں اس گیجٹس میں ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, کارٹونز بھی ہیں, کھیل بھی ہے, لیکن ہر چیز کے لیے اگر ہم اپنی لائف کو پلان کر لیں, اور چونکہ بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں, تو ہم اپنا اگر مستقبل تابناک دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں انٹینشنلی نہ صرف پلان کرنا ہوگا,
اسے ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہوگا، یعنی عمل کرنا ہوگا، یقیناً، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کیا بات ہے. ٹیچرز کے لیے کیا کہیں گے کہ آیا کیونکہ ہمارے یہاں جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں کچھ عرصہ ٹیچنگ کر لیتا ہوں جب تک مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملتی. آیا ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، آپ بچے کی آپ نے کردار سازی کرنی ہے، اس کا آپ نے مستقبل سیف سیکیور کرنا ہے، اسے پڑھانا ہے، لکھانا ہے، نکھارنا ہے. تو ان ٹیچرز کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو میں گفتگو کے دوران بھی کر چکا کہ ناظرین ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کے ساتھ ہمارا جذبہ ہو، جس کے ساتھ ہمارا پیشن ہو. اور جب پیشن اور پروفیشن وہ جب ملتا ہے تو وہ پھر بہت انٹرٹیننگ ہوتا ہے اور وہ پھر میریکلز لے کر آتا ہے. آج بھی ناظرین میں آپ کو عرض کروں کہ آج بھی ایسے اساتذہ موجود ہیں جن کے آج بھی اس سارے معاشرے کی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ جن کے جوتے اساتذہ کے بچے سیدھے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسکول ہو یا یونیورسٹیز ہوں، اور وہ احترام تبھی آتا ہے جب آپ کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اور دینا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے جو کچھ لیا ہوتا ہے وہی آگے آپ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کا مطلب جیسے کچھ لیا وہ اسی طرح کا آپ دے رہے ہیں. ایک خوبصورت سی بات آپ سے کروں کہ وہ جو ورلنگ درویش ہیں جو کونیا میں مولانا روم کے دربار پر وہ راقصاں ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ان کا جیسچر ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے آسمان کی طرف ایک ہاتھ اور ایک زمین کی طرف. اس کو جب میں نے ڈیٹیل میں پڑھا تو اس کا تصور کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے روشنی اور علم لے رہے ہیں اور یہاں اس طرح سے آپ بانٹ رہے ہیں. تو استاد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیوائن سے لے اور اس کا ذریعہ بنے، اور وہ ڈیوائن نالج جو ہے وہ پھر آگے زبردست. اور علم نالج کی بات کریں تو بانٹنے سے بڑھتا ہے. یقیناً دولت آج کسی کے پاس 1 لاکھ روپے، اس میں سے 20,000 خرچ ہو گئے تو 80 رہ گئے، لیکن علم اور جو حکمت کی بات ہے، جو وزڈم ہے، وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا آپ اس کو استعمال کریں. تو ہمیں ان جو پرل آف نالج ہیں، جو ہیرے اور جواہرات ہیں علم کے، انہیں سمیٹنا بھی ہے، انہیں بانٹنا بھی ہے. اور ویسے بھی بانٹنے سے تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عطا بھی کرے اور بانٹنے کا حوصلہ بھی دے، وہ نالج بھی ہے. یقیناً. کہتے ہیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بلکہ اسکول میں ہم پڑھتے بھی تھے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تو جہاں ہم ٹیچرز کی بات کریں وہیں پہ اسٹوڈنٹس کی بات کرنا بھی ضروری ہے کہ ان کو رسپیکٹ جو ان میں دیکھنے کو ملنا چاہیے ہمیں، یا پھر ہمارے وقت میں جو ہوتی تھی کہ استاد دور سے ہمیں دکھائی دیتا تھا تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ گزر نہیں جاتے تھے ہم بیٹھتے نہیں تھے، یا کبھی ان کے ساتھ یا ان کے آگے ہم نہیں چلا کرتے تھے. ایک ادب، ایک احترام ہوتا تھا. لیکن اب بچوں میں وہ ادب، وہ احترام نہیں ہے. تو کیا جب ادب اور احترام نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کے اس نالج میں یا آپ کی اس تعلیم میں بھی برکت نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. جب آپ ایسوسییشن نہیں ڈیولپ کر پاتے، اصل میں جو استاد اور شاگرد کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک افیکشن کا ریلیشن شپ ہے. اس کے اندر احترام پہلا زینہ ہے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے سب سے بڑے جو ایک چینج لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے شاگرد آپ دیکھیں جس فیلڈ میں بھی گئے تو کیوں انہوں نے وہ ایک روشن مینارے بن گئے، ایک روشن ستارے بن گئے، بیکن آف لائٹ بن گئے، چونکہ انہوں نے اس ادب کے ساتھ سیکھا تھا. وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور اس میں کسی جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو ایک آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی، ان کا ایک قدم مسجد کے چوکھٹ سے اندر تھا اور ایک باہر تھا، وہیں پر وہ بیٹھ گئے. یعنی یہ تھا یعنی عمل کرنے کا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، سمعنا و اطعنا. تو جب تک آپ استاذ کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھیں گے کہ جو بات آپ نے سیکھ لی اس پر آپ اسی دن سے عمل نہیں شروع کر دیں گے، اور یہ پھر یہ جو چاشنی ہے نا، یہ جو لطف ہے سیکھنے کا اور کچھ جان جانے کا، یہ ٹیسٹ اگر ڈیولپ ہو جائے تو پھر آٹومیٹیکلی احترام بھی آ جاتا ہے اور نکھار بھی آ جاتا ہے، پھر ندرت بھی آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو یعنی نور پھیلانے کا سبب بھی لوگ بن جاتے ہیں. وہ اب تو وہ ٹریڈیشن بھی نہیں رہی نا. ہم جب اسکول میں ہوا کرتے تھے تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سے دن کا آغاز ہوتا تھا، تو اس کے اثرات ہوتے تھے. اور اقبال سے وہ آشنائی نہیں رہی جو مصور ہے اس ملک کا، اور انہوں نے تعلیم کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کی ہیں. قائد اعظم کی میں نے بات کی، ہم ان سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہم نے بات کی. یہ سب باتیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے
کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا تھی کہ اے اللہ میرے علم کو میرے عمل سے آگے نہ بڑھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جتنی بات جان لی اس پر عمل کر کے آگے بڑھا جائے۔ ہم شاید بلند بانگ دعوے کرنے کے عادی قوم بن چکے ہیں، اور جب عمل کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک اور مثال میں دے کر یہ بات سمیٹتا ہوں کہ وہ ایسا تھا کہ ایک مصور کا شاہپارہ کسی نے لگا دیا اور کہا اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ مینشن کر دیں، تو اس کو لہو لہان کر دیا لوگوں نے، ہر جگہ پر نقص ہے نقص ہے نقص ہے۔ دوسری اسی طرح کی تصویر لکھ کے کہا جی اب آپ اس کی اصلاح بھی کریں، وہ جہاں غلطی ہے وہ صحیح کر دیں، تو پھر وہ بالکل سپاٹ اور بالکل صاف ستھری رہے۔ یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کی بہتری میں ہماری معاشرے کی بہتری ہو، ہمارا مستقبل ہے، اس کی طرف ہم سب کو مل بیٹھ کر نہ صرف سوچنے کی، پلان کرنے کی اور عمل کرنے کی۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، وقت دی آپ نے۔ یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک، اور تعلیم پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ہماری ترجیحات میں شامل رہا ہے، اور نہ صرف بات کرنے بلکہ ہر ممکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ عمل کروانے کی ضرورت ہے۔ جہاں کہیں بھی مسئلہ مسائل آ رہے ہیں انہیں خودارہ بیٹھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تعلیم اور ہیلتھ انہی کے ذریعے، اور یہ جو 65% سے زیادہ ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی، بچوں کی بات کرتے ہیں، جب تک آپ انہیں اچھی تعلیم نہیں دیں گے، معیاری تعلیم نہیں دیں گے، انہیں کامیاب نہیں بنائیں گے، آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔